चलें ओके जी प्लीज़ थैंक यू वेरी मच तमाम दोस्तों को। अभी तक हमने पहले लेक्चर के अंदर गुफ्तगू की है प्रोफेशनल एथिक्स की, मगर जो हमारे प्रोफेशन के ट्रेडिशंस हैं, जो एटिकेट्स हैं, जजेस को कैसे एड्रेस करना है, वो आपको अमूमन ज़्यादातर चीज़ें लिखी हुई नहीं नज़र आएंगी, वो ट्रेडिशन के अंदर मौजूद हैं। तो वन ऑफ द लीडिंग लॉयर्स जो हमारे दरमियान आज मौजूद हैं, जिनको हम गोल्ड स्टैंडर्ड कंसिडर कर सकते हैं अपने प्रोफेशन में, लड़कों को बहुत कम उम्र के अंदर बहुत आउटस्टैंडिंग अंदाज के अंदर वकालत की और बहुत ज़्यादा अचीव किया। हमारे दरमियान अहमद पंसोटा साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कैनन्स ऑफ एटिकेट्स ऑफ आवर प्रोफेशन ऑफ द लीगल प्रोफेशन के ऊपर आपको लेक्चर दें। थैंक यू सर। थैंक यू। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों से थोड़ी सी गुजारिश ये होगी कि मेरी आज वोकल कॉर्ड्स का टेस्ट होगा, तो इसलिए काइंडली जितना आप खामोश होंगे उतना मेरे लिए इजी होगा आप लोगों से कम्युनिकेट करना। ये जिस स्पीड पर मैं बोल रहा हूँ, ये आवाज़ की जो पिच आप सब लोग सुन सकते हैं जी? चलो ठीक है। अच्छा, जैसे मोहम्मद साहब ने कहा, ये जो ट्रेडिशंस एंड रूल्स ऑफ एटिकेट हैं, ये हमारे प्रोफेशन का वो हिस्सा है जो हमें पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आप एक्वायर करते हैं, आप सीखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और आप अपनी वकालत से सीखते हैं। हमारे केस में वी वर स्लाइटली अनलकी कि हमें प्रैक्टिस में आके सीखना पड़ा। आपके केस में मैं समझता हूँ आप लोग इस लिहाज से लकी हैं कि इस स्केल के ऊपर इन लेक्चर्स को अरेंज किया जा रहा है, और एटलीस्ट हमें ये मौका दिया जा रहा है कि हम आपके साथ वो बातें शेयर करें जो हमें अपने प्रोफेशन में बहुत मुश्किल से मिली, अपने उस्ताद असातिज़ा से मिली, जजेस से सीखने को मिली। तो मैं इस कोर्स को पढ़ाता भी हूँ मुख्तलिफ लॉ कॉलेजेस में, कनेड कॉलेज में पढ़ाता हूँ, UMT में पढ़ाता हूँ, LGU ने भी रिसेंटली कोर्स शुरू किया है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि एक मार्क ट्वेन का कोट है जो मैं हमेशा करता हूँ कि आई हैव नेवर लेट माई स्कूलिंग इंटरफेयर विद माई एजुकेशन। लॉ स्कूल एक और चीज़ है, सब्सटैंटिव लॉ एक और चीज़ है, और ये जो बातें हैं कि जी वकालत करनी कैसे है, ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम है। तो मेरी कोशिश होगी कि इस लेक्चर में आप लोगों को एटलीस्ट उन तमाम चीज़ों से आगाह करूं जो कि वकालत, अच्छी वकालत करने के लिए ज़रूरी हैं, एक अच्छे वकील के लिए ज़रूरी हैं। मैं अच्छे वकील का अंदाज़ा इस चीज़ से नहीं लगाता सिर्फ कि उसने कितने केसेस जीते हैं या कितनी जगह पर उसकी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स दैट्स एन इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ हिज प्रैक्टिस, बट मैं इससे अंदाज़ा लगाता हूँ कि अगर वो किसी को मिल के आया है या अगर किसी जगह पर हो के आया है तो लोगों का वकीलों के बारे में परसेप्शन क्या बनती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको मोहम्मद भाई जैसे लोग और बहुत सारे लोग जो है डील कर रहे हैं कि हमने अपनी परसेप्शन बिल्डिंग जो है उसको कैसे बेहतर करना है। ऑफ कोर्स वकालत का एक्चुअल हिस्सा वकालत है, केसेस हैं, बट साथ साथ व्हेन यू वर्क एज अ लॉयर पीपल शुड नो कि ये जो साहब हैं ये वकील हैं, ये एक एडवोकेट हैं और एक ऐसे प्रोफेशन से मुंसलिक हैं जो कि प्रोफेशन, इंग्लैंड में उसको प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, और हमारे यहाँ भी उस प्रोफेशन की जो इंटेग्रिटी है वो ये है कि वो दूसरा प्रोफेशन नहीं रख सकता। आपने वो चीज़ें मोहम्मद भाई से सुनी होंगी, उसको सिर्फ वकालत करनी है, वकील किसी बिजनेस में एंगेज नहीं कर सकता। तो इन सारी चीज़ों का जो मकसद है वो ये है कि ही हैज़ टू hold the highest standard when it comes to integrity, when it comes to etiquettes, when it comes to appearing in court। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर आज हमारी कंसंट्रेशन होगी। जैसे कि आपको बताया स्टार्ट में कि ये एक अनरिटन ट्रेडिशंस हैं जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने सब ने एक्वायर किए हैं। इसका कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स। बाकी हर आदमी का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, मोहम्मद भाई का डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, मेरा डिफरेंट होगा, लेकिन जो बेसिस हैं वो सेम हैं कि आपने अदालत में पेश कैसे होना है, आपने अपने फेलो वकला के साथ क्या काम करना है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई हैं। तो हम इनको बेसिकली ऑन अ बेसिक नोट लेट्स स्टार्ट विद कोर्ट्स। अब अदालतें एक ऐसी प्रेमिसेस हैं, एक ऐसी जगह है। आपकी तरफ से एक सेकेंड यार, चूंकि स्क्रीन्स नहीं चल रही, आप तमाम दोस्तों को ये स्लाइड्स आपके मोबाइल पे और ग्रुप के अंदर दे दी गई हैं। अगर आप साथ कंटिन्यू करना चाहें तो दे आर ऑल अवेलेबल टू यू इन योर मोबाइल्स, वो प्लीज़ खोल लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, तो ये बेसिकली एक तो प्रोफेशनल एटिकेट्स जिसका मैं आज खुद आई वुड से मुजरिम हूँ, वह है लेट आना। उसकी मैं माजरत खा हूँ, मैं एक्चुअली एक हेयरिंग में था, वहाँ से निकल के आप लोगों के पास भागा हूँ। तो स्टार्टिंग ऑफ विद कोर्ट्स। अब ये कोर्ट्स एक बड़ी फॉर्मल जगह है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमने अदालतों को एक ऐसी जगह बना दी है जिसमें एक बेशतर हिस्सा जजेस का भी है कि जजेस ने भी उन अदालतों को अदालतें नहीं रखा, और साथ साथ हम वकला ने भी उन अदालतों को एक ऐसी जगह बना दी है कि जहाँ पर जाके हम
قانون کی اپنے طریقے سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, جو کہ آف کورس ہمارا حق ہے, لیکن اس انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے جو رویہ اختیار کرتے ہیں وہ رویہ ہمارا حق نہیں ہے, اور وہ رویہ جو ہے وہ ہمیں کسی بھی قانون, کسی بھی ضابطے میں پرووائڈڈ نہیں ہے کہ ہم جا کے عدالت کو اس طرح پریس کریں, اس طرح ایڈریس کریں. سو سب سے پہلے عدالت میں پیش ہونے کے لیے جو سب سے ضروری ہے وہ ہے آپ کی اٹائر. اب آپ دیکھیے گا, میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ وکلاء کے اندر, اور اس کا کوئی عمارت سے, کوئی غربت سے یا اس چیز سے تعلق نہیں ہے, دس از ون پروفیشن جس کے اندر میں نے بلیک کلر کے اتنے شیڈز دیکھے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بلیک کلر کے اتنے شیڈز نہیں دیکھے, گرے, ریڈش بلیک, یلوش بلیک, وائٹش بلیک. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بیسکلی اپنا جو پروفیشن ہے اس کو اس اینگل سے نہیں لے رہے جو کہ اس کے اندر ریکوائرڈ ہے. مثلا یو ریکوائرڈ ٹو ویئر اے بلیک سوٹ, بلیک مینز بلیک, بٹ اس کے اندر ہم نے اتنی انوویشنز کر دی ہیں, اس کے اندر ہم نے اتنی ساری چیزیں کر دی ہیں. اگر آپ سی ایس ایس اکیڈمی کا پرانا مینیول اٹھا کے دیکھیں تو پولیس آفیسرز کو, باقی آفیسرز کو ایون یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ جو آپ کی ٹراؤزرز ہیں دے شوڈ جسٹ کور دا فرسٹ لیس. ایک تو لیسز والے جوتے جو تھے وہ مینڈیٹری مسٹ ہوتے تھے, جو کہ اب ہم آہستہ آہستہ اپنے پروفیشن سے نکالتے جا رہے ہیں. شاید میں بھی اس کا حصہ ہوں جس میں ہم اوکیشنز اور ان چیزوں پہ چلے گئے ہیں. بٹ فار اے لائر the long standing tradition was laces والے shoes. میں I'm right now referring to the males. females کے لیے of course it's slightly different. لیکن ہم ان سے نکلتے نکلتے ہم نے اس یونیفارم کے اندر ایسی ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں جن سے کئی دفعہ ایک صاحب کالے سوٹ میں ملبوس بھی ہوں اور وائٹ شرٹ پہنی بھی ہو, کالی ٹائی لگائی بھی ہو, پھر بھی وہ وکیل نہیں لگ رہے ہوتے. So this is my first tip to you, that you have to be appropriately dressed up. You must be dressed up like a lawyer. اور وہ یونیفارم جو آپ کا ضابطہ اور قانون آپ کو کہتا ہے, بلیک مینز بلیک, وائٹ مینز وائٹ, ٹائی مینز ٹائی, ٹائی کے اوپر ڈیزائنز, ٹائی کے اوپر نام. میں ایک وکیل صاحب کو ملا, انہوں نے اپنا انسگنیا بنوایا ہوا تھا ٹائی کے اوپر, اور میں بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا جی یہ میری اپنی ایک انڈیپینڈنٹ تھاٹ ہے کہ جی اٹ شوڈ نو کہ میں ہر چیز بناتا ہوں. اپنا بیج بنوایا ہوا ہے کورٹ کے اوپر. سو یہ وہ ساری چیزیں جن سے ججز ڈونٹ ٹیک یو سیریسلی. اور میں نے ایک اور چیز اس چیز میں نوٹ کی ہے جس میں محمد بھائی کے والد صاحب کو کوٹ کرنا چاہوں گا. میں خود تو پیش نہیں ہوں ان کے آگے. ججز ہمیشہ پسند کرتے ہیں کہ ایک وکیل کا جتنا مرضی بڑا اسٹیچر ہو, آکسفورڈ کیمبرج کہیں کا بھی پڑھا ہو, بٹ کورٹ میں ہی مسٹ کم اکراس ایز اے ہمبل پرسن. اور کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اس طرح کی تیار شیار ہو کے ٹپ ٹاپ یا اپنے موڈ والا وکیل کبھی بھی پسند نہیں کیا جاتا. اچھی بات ہے آپ کریں, بٹ دے وانٹ یو ٹو ریمین ہمبل ان کورٹ. اور اس میں ٹو ریمین ہمبل کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یو شوڈ لک ہمبل. تو اس میں پھر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. سیکنڈ, ڈریس کوڈ اینڈ جو کورٹ اپیرنس ہے اس کے اوپر ہم نے بات ابھی تھوڑی سی تفصیل سے کر لی. اس میں ایک ایڈیشنل چیز ہے گاؤن. میں یونیفارم کی تو بات کی ہے, گاؤنز میں بھی آئی انڈرسٹینڈ دا چیلنج کہ ہمارے گاؤنس جو اس وقت اویلیبل ہیں دے آر ویری ایکسپینسو گاؤنس رینجنگ فرام 15,000 اور 2,000 روپے کا گاؤن بھی ہے. بٹ کوشش کریں, ایک ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے پروفیشن میں, ایک ایسا ڈیسنٹ گاؤن لیں جو کہ ایٹ لیسٹ لگے کہ ایک وکیل کا گاؤن ہے. میں بہت سارے وکلا کو میں اس کو بار بار ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ اس کو کوئی ایلیٹسٹ یا عمارت یا غربت سے ریلیٹ مت کریں. اگر انسان اپنی شادی کے اوپر بیسٹ کپڑے خرید سکتا ہے تو یہ اس کا پروفیشن ہے جہاں اس نے ڈیلی پیش ہونا ہے. اس میں بھی آئی بلیو کہ آپ ایک ایسا ڈیسنٹ جو کہ بلیک لگے. انہیں ابھی گاؤن کرنا کہ 2 سال کے بعد خرید. جی میں کیونکہ میں ہو سکتا ہے 2 سال بعد آپ کو لیکچر نہ دوں, ابھی آپ ایسے خرید کے رکھ لیجیے اگر آپ کو اچھے ٹائم پہ مل جائے. بٹ چونکہ آف کورس اٹ از پارٹ جو کہ آپ نے 2 سال بعد کرنا ہے. بٹ ان ساری چیزوں کو ایک ڈیسنٹ, اور ہماری لاہور کے اندر اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو, یا پاکستان میں کہ آپ نے کوئی امپورٹڈ چیزیں پہنی ہے لوکل, میک شیور دے آر ڈیسنٹ بیسک یونیفارم. اچھا جی, عدالت کے اندر جو کورٹ کا بیہیویئر ہے وہ بھی اوور دا پیریڈ آف ٹائم چینج ہو گیا. 22 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں, اور ان 22 سالوں میں میں نے دیکھا ہے کہ جو ایک آئی وڈ سے کہ ڈی جنریشن ہے ان ٹرمز آف دا پروفیشن اینڈ دا وے وی بہیو ان کورٹ وہ بہت زیادہ ہے. آج سے شاید میں بات کر رہا ہوں کہ جب میں نے وکالت شروع کی اس ٹائم پہ جب میں ہائی کورٹ میں بیٹھتا تھا تو ہماری جرت نہیں ہوتی تھی, یا ایون سول کورٹس بھی, چلیں سول کورٹس میں پھر ایک ڈفرینٹ رویہ تھا کہ ہم ساتھ والے وکیل سے بھی بات کریں. اٹ واز آلویز اے وسپر, وہ بھی ایسے ہاتھ رکھا. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل انٹرنیشنلی فٹ بال پلیئر سب جو ایسے کرتے ہیں وہ بات کی چلو آواز اونچی نہ ہو. لیکن اب میں بہت کامنلی دیکھتا ہوں, کل میں ایک عدالت میں تھا وداؤٹ نیمنگ دا کورٹ, ہائی کورٹ میں, اتنی اونچی باتیں ہو رہی تھی کہ آئی کوڈ ٹیل کہ جج صاحب جو ہیں وہ ارک ہو رہے ہیں. بٹ جج صاحب بھی نئے اپوائنٹڈ تھے تو وہ شاید موقع دے رہے تھے. سو دس از ون تھنگ جو کہ جج, آپ اس چیز کو شاید نہیں سمجھ سکتے کہ جب جج کیس سن رہا ہوتا ہے
وہ باقی ساری کورٹ کو آبزرو بھی کر رہا ہوتا ہے. اس کے پاس اگر اور کچھ نہیں ہے اور کسی ایک صاحب سے وہ بہت تنگ ہے جو کہ اونچی بول رہے ہیں, ان کا ڈیمینر ایسا ہے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے, ریکلائن کر رہے ہیں, سو رہے ہیں, تو وہ اور کچھ بھی نہ کرے تو آپ کے کیس میں آپ کو بہت نقصان دے سکتا ہے, اور ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے, میرے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز میرے اپنے ساتھ بھی ہوا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ہائی کورٹ کے ایک بڑے ہی اچھے جج ہیں رضا قریشی صاحب. آئی ہیو اے لاٹ آف رسپیکٹ فار ہم. میں یہ جو واچ ہوتی ہے مجھے نہیں آتی تھی, میں نے نئی لی تھی, مجھے اس کو آپریٹ کرنا نہیں آتا تھا. سو وہ اٹ اسٹارٹڈ بلنکنگ یا جو بھی کہ اس کی آواز آنا شروع ہو گئی. میں اس کو بند کرتا رہا, اٹھ کے میں باہر چلا گیا. آئی کیم بیک, کورٹ میں میرا کیس کال ہوا. انہوں نے 10 منٹ اس چیز پہ لگائے کہ آپ اتنے سینئر کاؤنسل ہیں, میں کوئی 2 سال پرانی یا نہیں سال پرانی بات, یہ کیا ہوا ہے. آئی ٹرائیڈ ایکسپلیننگ اٹ ٹو ہم کہ سر یہ ہو, بٹ ہی سیڈ کہ میں آج آپ کا کیس نہیں سنوں گا. آئی ایم ویری انوائڈ. اب اس کا نقصان کس کا ہوا؟ میرا. اس ڈیٹ پر وہ کیس 100% ڈیسائیڈ ہو جانا تھا. اس کے بعد سے وہ کیس 6 مہینے بعد لگا, ہیئرنگز, لیفٹ اوور, یہ وہ فلاں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ بھی انسان بیٹھے ہیں. سو اگر لیٹ سے میں بھی لیکچر دے رہا ہوں, آپ میں سے کوئی شخص ایسی ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دے جو کہ جس سے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں, تو آف کورس آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لائک ہم, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ کہاں کا پڑا ہوا ہے, کون ہے, کس بیک گراؤنڈ سے ہے, کن وکیل صاحب کا بیٹا. آئی ڈونٹ کیئر. پرابلم یہ ہوگا کہ میں اس سے ارک ہوں گا. سملرلی عدالتوں میں ہوتا ہے, اور آپ نے اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں بیٹھ کے عدالت میں, تو آپ صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے ذہن میں رہے گا. اگر وہ لیٹ سے ایک ڈرپوک جج ہے یا تھوڑا سا کنزرویٹو, وہ آپ کے آگے نہیں بولے گا. جب آپ کی باری آئے گی وہ پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو کسی نہ کسی, جو کہ ایک غلط عمل ہے, بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آفٹر آل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی از اے ہیومن. پھر جو پوسچر ہے, میں اب بہت کامن دیکھتا ہوں ینگ لڑکے, ایک تو وہ سیٹ دینے سے بالکل ان کا دل نہیں کرتا. چلو آپ سے تھوڑا سا کوئی اوپر نیچے عمر میں بندہ کھڑا ہے, لیکن بزرگ لوگ کھڑے میں نے دیکھے ہیں, بٹ ہمارے ینگسٹرس کے اندر سے یہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ وہ سیٹ نہیں دیتے. دے ادھر آ کے وہ دے وانٹ ٹو بی برٹش اینڈ امریکنس کے جی اب ہم وی آر آل ایکولز. نو یو ناٹ. میک شیور کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بزرگ آدمی کھڑا ہے یا خاتون کھڑی ہے, تو آپ اس کو سیٹ ضرور آفر کریں. یہ ٹریڈیشن ہے اس پروفیشن کی, کہہ لیں یہ اس پروفیشن میں ویسے بھی آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ ٹو ڈو کہ آپ کے ساتھ ایک بزرگ آدمی کھڑا, فائلیں پکڑ کھڑا, اور آپ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پتہ لگتا ہے جی آپ کا کیس جو ہے آپ نے ڈیٹ لینی ہے, اور آپ کا وہ کام بھی نہیں ہے اس کیس میں. ریگارڈلیس آف دیٹ آپ کا کام ہے کہ یہ چیز کریں. پھر ایک میں بڑی کامن چیز آج کل دیکھتا ہوں, جو کہ میں نے اپنے ٹائم میں جب شروع میں دیکھی تھی تو اس پہ تو ججز اڑا دیتے تھے. ایک جو طریقہ ہے نا کہ جج کوئی ریمارک دے رہا تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے کرنا, اگر جج دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے کرنا. آئی ڈونٹ اپروو آف دس ایٹ آل. وہ کہتے ہیں نا اسپیک وین یو آر اسپوکن ٹو. ہمیں کئی دفعہ ججز, بہت جاننے والے ججز ہیں, پیار کرنے والے ججز ہیں, بلائیں تو بات کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کھڑا کیا, سر یہ ججمنٹ سر اس پہ, یہ سر یہ تو غلط ہے. کئی وکیلوں کو میں نے دیکھا ہے کہ سر یہ تو کیس سر ٹھیک نہیں چلا, جناب ان کے اوپر یہ نہیں اپلائی کرتا. اٹ از ناٹ یور جاب. آپ کے پاس وکالت نامہ نہیں ہے, نہ ہی آپ کو کسی نے بلایا ہے. آپ انفیکٹ کورٹ کے ڈیکورم کے خلاف جا رہے ہیں. اور ان نیسیسری ریمارکس کسی وکلا, اب دیکھیں ڈیلی بیسس پہ ججز بہت کچھ کہتے ہیں ہمیں, تو کوئی ہلکا سا ریمارک جج نے دیا تو اس کے پیچھے سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے اوپر اپنا ایک کوشش کرنی ٹو ایکسپریس انوائنس, کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جج صاحب کی گڈ بکس میں ہوں. آپ اس طرح کبھی بھی نہیں آئیں گے. ہی ول نیور ایور اپریشیٹ دا فیکٹ انلیس کہ ایک کورٹ روم میں ایک وکیل صاحب کھڑے ہو کر کسی جج سے مس بہیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. دیٹس دی اونلی انسٹنس جہاں پر آپ کا کام ہے, اگر آپ اتنی سینیورٹی میں ہیں یا ویسے, کہ جا کے ان وکیل صاحب کو روکیں اور کوشش کریں ان کو پیچھے کر دیں, انلیس اف somebody is misbehaving. اس کے علاوہ کوئی انسٹنس نہیں ہے جس میں آپ نے اپنی وہاں پر ہوشیاری دکھانی ہے اور بتانا ہے کہ جی میں بہت قابل وکیل ہوں. ڈونٹ ڈو دیٹ, ڈونٹ وسپر. اب فون ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے, میں اس لیے نہیں آپ کو کہہ سکتا کیونکہ میں خود یوز کرتا ہوں, بٹ اس کا بھی طریقہ ہے. فون ایسے بیٹھ کے جج صاحب کے سامنے اور ایسے سے کرنا تو آف کورس اس کا طریقہ ہے. آپ سیٹ سلیکشن ایسی کر لیں اپنی عدالت میں, کوئی سیکنڈ رو میں بیٹھ جائیں جہاں آپ کو بہت مجبوری ہے, کوئی فون پر آپ نے ڈاکیومنٹ پڑھنا ہے, کوئی آپ کا ضروری کام ہے, یا جو بھی ہے آپ نے اپنے منشی سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے, وہ کر لیجئے. بٹ سامنے بیٹھ کر جج کے آگے فون یوز کرنا, میں اس کو مناسب عمل نہیں سمجھ. اول تو ہونا ہی نہیں چاہیے, بٹ چونکہ ہم سارے خود بھی کرتے ہیں تو میں آئی کانٹ ٹیل یو سم تھنگ دیٹ آئی ڈو مائی سیلف کہ جی آپ یہ میں تو کرتا ہوں آپ نہ کریں. سو وہ ایسی بات نہیں. سو اس کو تھوڑا سا, بٹ اس پہ میک شیور کہ اٹس آن سائلنٹ موڈ. میک شیور کہ اس فون کی عجیب عجیب آوازیں نہیں آئیں. مجھے سر ایک یاد ہے بھی, بڑا اچھا ایک وکیل صاحب کا کیس تھا, تو وہ پتہ نہیں ان سے کیا غلط بٹن دب گیا, تو وہ چل گیا کہ سونے اور ناراضگی تو نہیں, گل دل دی ذرا کہہ دیں. وہ جج صاحب نے پھر بتایا ان کو کہ ناراضگی کس لیول کی ہے. سو سڈنلی سم تھنگ کین کراپ اپ, آپ کی کوئی ویڈیو چل جائے, آپ کا کوئی وائس نوٹ چل جائے. کل اسی عدالت میں ایک بہت سینئر وکیل, وہ اپنے وائس نوٹس اونچی اونچی سن رہے تھے اور جج صاحب بیچارے خاموش تھے.
سو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ارک کرتی ہیں جج کو, اور آپ کوشش کیجئے کہ ان سے اجتناب کیا جائے. پھر یہ تو ہو گیا آپ کا پوسچر ریلیٹڈ, جس طرح ابھی آپ لوگ بیٹھے ہیں بات سن رہے ہیں عدالت میں. پھر آپ کا ہے کہ جی کورٹ میں ایک مینٹیننگ رسپیکٹ جو ہے, اس کے آئی تھنک اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جب آپ نے عدالت میں پیش ہونا ہے, بٹ اس سے پہلے بھی آپ کے لیفٹ رائٹ جو آپ کے کولیگز بیٹھے ہیں. پھر ایک عجیب رواج ہے کہ جی اگر کوئی بیچارہ سائل عدالت میں آ گیا ہے تو اس کو ایسے دیکھنا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی چور ڈکیت عدالت میں آ گیا ہے. ہی از اے ہیومن. یا کوئی سینئر پولیس آفیسر آ گیا ہے, وہ آ کے اگر اندر آ گیا تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹریٹ ہم ود کنٹیمپٹ اور ڈسرسپیکٹ. ہی از اے ہیومن یار. عدالت اوپن کورٹ ہے, وہ آ گیا اندر, اس کو طریقے سے پتہ ہے. ایک تو وہ کورٹ کے پیادے اس کو پڑ جاتے ہیں, باہر نکلو باہر نکلو. سینئر ڈی جی کو میں نے دیکھا ہے, سینئر ایس ایس پیز کو دیکھا ہے, بیچارے عام لوگوں کو دیکھے, عورتوں کو دھکے پڑتے دیکھے ہیں. یہ خود آپ لوگوں کا کام بالکل نہیں ہے یہ کام کرنا, یا ادھر جا کے کسی کو کہنا اٹھو 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 اس کرسی سے. ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے, بٹ آپ کورٹ سٹاف کو ریکویسٹ کریں پولائٹلی کہ سر اگر جگہ بن سکتی بنوائیں. بٹ وہاں پر یہ مشہور بات ہوں, میرے سے بہت سارے لوگوں نے یہ میرے سے بات کی ہے کہ یار یہ بڑی زیادتی ہے آپ کے وکیل حضرات کرتے ہیں. آپ کی بالکل رائٹ ہے بیٹھنے کا, بٹ ایک بزرگ عورت کو اٹھا کے آپ اگر بیٹھ جائیں گے تو یہ کتنی بڑی بہادری ہے, یہ کتنی اچھی بات ہے. اس پہ آئے سپلٹ ویوز ہو سکتے ہیں, میرا ویو بڑا کلیئر ہے. آپ ینگسٹرز ہیں, اگر آپ ینگ کھڑے ہو سکتے ہیں ضرور ہو جائیے. اس خاتون کو, اس بزرگ آدمی کو جو اسٹک کے ساتھ بیٹھا ہوا, اٹھایا میرے سامنے وکیلوں نے اٹھایا گیا, انہوں چکو جی, انہوں باہر کٹو جی, انہوں نہیں پتا وکیل صاحب کم آؤٹ آف دس. وکیل صاحب ضرور ہیں, بٹ وکیل صاحب بننا امپورٹنٹ ہے. اس طرح کی چیزوں سے آپ اپنے آپ کو ایلیویٹ نہیں کر سکتے, بدتمیزی سے ایلیویٹ نہیں کر سکتے, آپ کے کانڈکٹ سے ایلیویٹ کرتے ہیں. میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں ان مائی لیکچرز کہ وین پروفٹ پیس بی اپون ہم واز ٹائٹلڈ ایز صادق اور امین, وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو ٹائٹل وہ دیا گیا, بیکاز ہی ڈیزروڈ اٹ, انہوں نے پروو کیا تھا. سملرلی ایز لائرز آپ لوگوں کا کام بنتا ہے کہ آپ اپنے کانڈکٹ سے پروو کریں. یہ نہیں ہے کہ زبردستی ہمارے پاس پاور ہے, پوزیشن ہے, اور بہت سارا کورٹ سے باہر کی باتیں وہ بھی آگے جا کے کرتے ہیں. پھر وکیل صاحب بالکل آج کل پسند نہیں کرتے ہمارے کہ آپ کورٹ میں انٹر ہوئے تو یو باؤ ڈاؤن ان فرنٹ. یہ آپ اس جج کو نہیں کر رہے, آپ عدالت کے تکریم, اس احترام جو ہے اس کو یو آر اپ ہولڈنگ دیٹ. اینڈ سملرلی نکلتے ہوئے بھی اچھا اس سے کیا فرق پڑے گا, جس وکیل صاحب سے پوچھو جی آپ نے کیوں نہیں کیا, اول تو وہ بھول گئے ہوتے ہیں, اس کا جواب وہ یہ دیتے ہو ہم تو جی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے. یار کو کرنے والی بات کریں. آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ جج صاحب کے آگے جھک رہے ہیں تو اللہ معاف کرے, یو اکویٹنگ اٹ ود اللہ کی ذات اینڈ آل. اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. اٹ از شیئر رسپیکٹ دیٹ یو آر ایسوسیٹنگ ود دیٹ فورم, ود دیٹ آفس. ادھر تو جو بھی بیٹھا ہے اسے کیا فرق پڑتا ہے. سو وہ آپ دیں, اس سے آپ کا ایک بہتر امیج آئے گا. پھر آفرنگ سیٹ والی میں نے بات کر لی ہے. دوسری بات یہ کہ بہت سارا ہمارا جو پرابلم ہے, جو کورٹ کا کام بڑھ چکا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, اینڈ آئی ایم ریفرنگ ٹو بوتھ ہائی کورٹس اینڈ سول کورٹس. آپ لوگوں نے سول کورٹ میں آنا ہے, اس میں تھوڑا سا ریلیکسڈ ہوتا ہے, ججز ویٹ میں رکھ لیتے ہیں, لیکن کیسز میں جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے لوگ ٹائم پر نہیں آتے. میں وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ایٹ CLM ود اعجاز الحسن صاحب, تو وہ کہتے تھے اف یو ارائیو ان آفس لیٹر دین 8:30 فار می یو آر ایبسنٹ. 8:45 پہ ہیں آپ بے شک نہ آئیں. سو اب سارے ایسوسیٹس, سلمان بٹ صاحب صبح 7:15 اپنے آفس ہو جاتے تھے, جواد خواجہ صاحب فجر پڑھ کر دفتر آ جاتے تھے. سو دیز پیپل یوز ٹو سٹ ان دی آفس, اور وہ لٹیگیشن سے پہلے ایک پورا اپنا ان کا ایک سسٹم ہوتا تھا جو دیٹ یوز ٹو بی ان پلیس. سو بائی دا ٹائم وہ کورٹس جاتے تھے, وہ ایسے نہیں جاتے تھے کہ عدالت بھاگ رہے ہیں, ٹائی لگا رہے ہیں, کف لنکس لگا رہے ہیں, یا کوئی باندھتے ہوئے جا رہے ہیں. دے ور پریپیئرڈ, اور وہ ہمیشہ وہاں آتے تھے. آئی ورک ود اعجاز الحسن صاحب, ہی واز آلویز دیر بائی 7:45 7:50, ان کی ایک ٹائم ہوتا تھا. سو یہ آپ اپنے آپ کے اندر انکلکیٹ کریں, کوشش کریں, دفتر بھی ٹائم پر آئیں, عدالت پھر آپ آٹومیٹکلی ٹائم پر پہنچیں گے. انلیس آپ کا دفتر دور ہے, وہ ایک سیپریٹ بات ہے, اس کیس میں بھی آپ آ جائیں, بیکاز عدالت کے اندر کے ڈائنامکس بھی بہت ہیں. صبح جب لوگ ارجنٹس میں جا رہے ہیں, یا لیٹ سے سول کورٹ بھی جا رہے ہیں, تو وہاں ایک رش ہوتا ہے. سو یو کانٹ میک اٹ ایٹ ٹائمس, اور پھر آپ ڈسمسلز ہوتے ہیں, پھر اس میں وکیل صاحب ناراض ہوتے ہیں, پھر بار کے صدور کو ریکویسٹ کرتے ہیں جی ہماری بحال کرا کے دیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں. جہاں آپ 9 بجے پہنچ سکتے ہیں, وہاں آپ 8:45 پہ بھی پہنچ سکتے ہیں. دیر از نو راکٹ سائنس. پھر آپ کا جو ڈرافٹس ہیں, جو آپ کے بریفس ہیں, جو آپ کی فائل ہے, بہت کامن چیز ہم کورٹ میں دیکھتے ہیں کہ ایسے پیچھے مڑ کے منشی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں فائل کہاں پڑی ہے. سب سے پہلا کام جو ایٹ لیسٹ میں عدالت میں جا کے کرتا ہوں, میں اپنی فائل ٹریس کرتا ہوں, بیکاز میرے منشی صاحب ہو سکتا ہے ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر فائل جگہ ہو موجود, مجھے نہ پتا ہو.
تو بجائے اس کے کہ کیس کال اور میں ادھر آئی لک لائک ان ایڈیٹ کہ میں اپنی فائل ڈھونڈ رہا ہوں, اٹ از مچ بیٹر دیٹ آئی ہیو ایکسیس ٹو مائی فائل, میری فائل میرے پاس پڑی ہو, اس کا وہ صفحہ سامنے ہو جس صفحے سے میں نے بات کا آغاز کرنا ہے. ہائی کورٹس میں تو بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے, سول کورٹس میں چلیں آپ کو تھوڑا سا جج صاحب ٹائم بھی دے دیتے ہیں, بٹ اس جگہ بھی آپ ایسے پہلے 5-7 سیکنڈ یا 10 منٹ اپنے اس یو وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ انٹائر تھنگ کہ جی میں اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کر کے کروں, یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن آپ پہلے کر چکے ہوں. سو وین یو آر دیر ٹھک, مطلب ایگزامپل مائی اسٹائل آف آرگیوئنگ ان کورٹ, آپ اس کو آف کورس اٹ از سبجیکٹ ٹو اپروول بائی یو, آپ اپنے حساب سے, کہ میں جاتے ہی ہائی کورٹ میں کہتا ہوں سر مائی لارڈ دی امپیونڈ آرڈر از ایٹ سچ اینڈ سچ پیج. اگر جج مجھے کہے کہ آپ ذرا تھوڑا فیکٹس پر آ جائیں تو پھر میں وہاں چلا جاتا ہوں. یہ نہیں میں کرتا کہ وہاں جا کے ایک اسٹارٹ کروں کہ جی پٹیشنر نے یہ کیا, پھر یہ کیا, پھر یہ کیا. آئیڈیل سرکمسٹانسز تو یہی, بٹ ہماری عدالتوں میں ٹائم موجود نہیں ہے. سو آپ جاتے ہیں, یو ٹیک ہم ٹو دی امپیونڈ آرڈر. امپیونڈ آرڈرس کے بجائے اگر وہ کہتا ہے جی آپ مجھے بتائیں شفٹ واک ود دا جج, یہ بھی اس پارٹ کے ساتھ ایک تھوڑا لنک ہے, تھوڑا سا یہ ایڈوکیسی ریلیٹڈ ہے, بٹ چونکہ میں وہ بھی پڑھاتا ہوں تو آپ کو تھوڑا سا ادھر سے بھی بتاؤں گا. واک ہم تھرو, یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے کہہ رہا ہے صفحہ نمبر 80 پہ ہیں اور آپ کہیں نہیں سر پہلے صفحہ نمبر 60 سنیں. نو نو نو, آپ کی ایسی آل انکمپسنگ تیاری ہونی چاہیے کہ اگر وہ آپ کو گھمائے تو یو آر ان اے پوزیشن ود یور بریف ود یور نوٹس کہ آپ اس کو کہیں پر بھی لے جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جی میں نے تو تیاری کی ہوئی ہے 60 نمبر صفحے کی, پہلے وہ سنیں. وہ کبھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ کامیاب چیز نہیں ہوتی. ایٹ ٹائمز آپ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں, اٹ شوڈ بی دا کرونالوجیکل آرڈر جس میں آپ چلیں, لیکن ججز کے پاس ٹائم نہیں ہے, جلدی ہے, یا انہوں نے پڑھا ہوا ہے, وہ آگے کہیں گے جی آپ اس پارٹ کو ایکسپلین کریں. یو شوڈ بی, اور وہ تبھی ہوگا اگر آپ کی پریپریشن ہوگی آپ کے پاس. پھر میں آج کل دیکھتا ہوں ایک بائی دا وے از اے گڈ انویسٹمنٹ جو کہ پہلے مجھے نہیں لگتا تھا, بٹ میں نے جب محمد بھائی کے ہاتھ میں دیکھا تو میں اس کو بالکل سمجھتا ہوں. وہ ہے کہ اگر آپ لوگ ایٹ این ارلی اسٹیج جس طرح کمپیوٹرز لیتے ہیں فلانا, اف یو کین گیٹ این آئی پیڈ, وہ ایک بڑی یوزفل چیز ہے. اس میں ہمارے کچھ عدالتوں کے اندر ابھی ورژن ہے وہ نہیں سنتے, لیکن آہستہ آہستہ سب سنیں گے. اس کا فائدہ یہ ایک تو آپ کے پاس سارے کے سارے اسٹیچوٹس موجود ہیں, آپ کے نوٹس موجود ہیں. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ, میں پرسنلی اس میں بہت کام کرتا ہوں کہ جتنا پیپر کم ویسٹ ہو, اننیسیسریلی 6-7 پرنٹس آپ نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ کام بھی نہیں آتے, جو جج کو دینا وہ آپ ضرور رکھیے, بٹ اپنی چیزیں اس کے اندر سیف رکھیے. ایٹ دس اسٹیج اس کو آپ اگر لے سکتے ہیں, ماشاء اللہ پیپل آر جنرلی فرام گڈ بیک گراؤنڈ, پلس ایک سمجھ لیں کمپیوٹر لینا ہے یا جو بھی چیز لینی ہے وہ آپ کے کام آئے گی. اور ایک بہت بڑا پرابلم ہمارے اس وقت لاء میں یہ ہو گیا ہے, جو کہ ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے, کہ کتابیں اتنی جلدی اپڈیٹ ہو رہی ہیں. somebody like محمد بھائی جو کہ بہت کتابوں سے پیار کرتے ہیں وہ تو اپڈیٹڈ رہتے ہیں, بٹ بہت سارے وکلا کورٹ میں چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ججز ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو چینج ہو گیا. سو آئی پیڈ آلسو گیوز یو دیٹ ایج, جہاں پر آپ اپڈیٹڈ اسٹیچوٹ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. کئی دفعہ ہوا ہے تو وہ آپ کو امبیرسمنٹ نہیں ہوتی. ابھی الیکشن میٹرز میں بہت ساری جگہوں پر ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. ایک پروکیورمنٹ کا لا ہے پیپرا, اس میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ آپ کو اٹ گیوز یو. سو دیٹس ون سجیشن, بٹ ونس اگین کچھ لائرز اس کو بکس کو سمجھتے ہیں کہ اٹس دا بیسٹ فارم, بٹ ججز اب میں نے دیکھا ہے 60-70% دے ڈونٹ کیئر. اگر آپ فوٹو کاپیز دیں, دے وانٹ اے فوٹو کاپی جو کہ آپ کے پاس ان کے لیے ہو, اپنا آپ کا سارا وہاں لکھا ہو, ایک تو وہ آپ کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے اور اس کو پراپرلی سیو کریں بجائے, اور پیپر شیپر جو اس سے آپ کی تھوڑی سی بچت ہو جاتی ہے. اچھا جی, ہم نے اس میں سے جو آئی تھنک میجورٹی بات کر لی ہے. اچھا, جو آئی تھنک 13 از ویری ویری امپورٹنٹ, جس میں ہمارے بہت سارے جو وکلا ہیں ان کے لیے یہ چیز سمجھنی اس لیے ضروری ہے کہ یو شوڈ ناٹ ایکٹ اور پلیڈ ان میٹرز آف سیلف انٹرسٹ اور ایکٹ فیملیئرلی ان کورٹ سو ایز ٹو کاسٹ ڈاؤٹ آن اور یور امپارشلٹی. دیکھیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اپنے پرسنل میٹرز آ جاتے ہیں, ایشوز آتے ہیں, اپنا اسٹے خود مت لینے چاہیے, کیونکہ جج جو ہے وہ آپ سے سوال پوچھے گا. جب وہ آپ سے سوال پوچھے گا آپ کو غصہ چڑھے گا. اور یہ جو رواج ہے نا کہ سر یہ میری سسٹر کا کیس ہے جی, یہ میرے بردر کا کیس ہے جی, یہ میرے والد صاحب کا کیس ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. ہم ساروں کے ساتھ ہوتا ہے, ہم سب نے کیسز کیے ہیں اپنے والدین کے, بٹ ہمیشہ ویو ہائرڈ ڈفرینٹ کاؤنسلز. ایک تو وہ جذباتی نہیں ہوں گے آپ کے کیس میں, دوسرا یہاں پر جو آپ نے بات کرنی ہے جس کو آئی تھنک امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ ایک کانفلکٹ والا اینگل بھی دیکھنا ہے, جو کہ آج کل بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے. مثلا میں ایک وداؤٹ نیمنگ ایک کیس میں پیش ہو رہا ہوں, اس میں جن صاحب کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں الیکشن میٹر میں, پچھلے الیکشن میں ان کو دوسرے صاحب نے ریپرزینٹ کیا ہوا تھا, ان کو ان کی ساری باتیں پتہ ہے. اس قسم کی چیزوں کو آپ اوائڈ کریں اینڈ اپ ہولڈ دا ہائی اسٹینڈرڈس دیٹ یو کین, جو کہ ہمارے سے اب ایکسپیکٹڈ نہیں ہے لوگوں کو. یہ جو باتیں مشہور ہو گئی ہیں کہ جی رینٹ پہ گھر نہیں ملتا اور یہ وہ سارا, یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم
لوگوں نے دیکھ دیکھی کی ہے, بٹ وی آر ریسپانسبل فار ڈسپیلنگ دس. وی آر ویری مچ دیئر اینڈ وی کین سے کہ دس از رانگ. ایسی بات نہیں ہے. ہم وکلا حضرات بھی جو ہے نا, اچھا یہ جو اگلی بات ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو انفیئر پریکٹسز جو ہے کورٹ کے اندر کرنے سے, اس پہ بھی آپ خود مجبور کر سکتے ہیں. مثلا ایک وکیل صاحب کو میں جانتا ہوں, انہوں نے اپنے کلائنٹ کو رونا شروع کر دو کورٹ میں, ڈیٹ مل جائے گی. آپ رلا دیا آپ نے اس کو ڈیٹ مل گئی. فرض کریں جج کو پتہ لگے, آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اور یہ پتہ لگ جائے کہ آپ نے یہ کام خود کروایا ہے, تو آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ یا کورٹ میں جا کے جھوٹ بول دیا کہ سر میں تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, ٹائر پنکچر ہو گیا تھا. بی ابو دس. میں آپ کو جینوئنلی بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے کہ میں نے جا کے کہا کہ سر آئی جینوئنلی گاٹ لیٹ, اور ججز نے کہا جی نو پرابلم, آپ بات کریں. کیا ضرورت ہے اس قسم کی فضول بات کرنے کی؟ اور اپنے جو کلائنٹ ہے, کلائنٹ سارا کچھ آپ کی شے پہ کرتا ہے. اگر آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے عدالت میں جا کے, ایسا 2 نمبر کام, فائل غائب, فائل اٹھوا کے نیچے رکھوا دو, ریڈر کو پیسے, یہ سارا, تو وہ آپ کی کنسنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. Don't become part of this. Eventually you will be caught and people will start knowing you as a corrupt lawyer, which is of course not a very good way of being known. پھر sorry, ایک سیکنڈ میں اس کو واپس. جی دوسرا ایک, آج کل بہت ساری کورٹس میں ایڈجرنمنٹس پہلے لگی ہوتی ہیں فائل پر. آپ کے جو کلارک ہے, جو آپ کا منشی ہے, اس کو ایک دن پہلے پتہ ہونا چاہیے اگر آ گئی ہے اپلیکیشن فار ہائی کورٹس, اس دن آئیے تو صبح اس کو پتہ ہونا چاہیے, تاکہ یو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم 3-4 گھنٹے بیٹھ کے اینڈ میں آپ نے ایڈجرنمنٹس جو ہے وہ, اس کی وجہ سے آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے, اگلے کا بھی ضائع ہوتا ہے. اور اگر آپ نے خود ایڈجرنمنٹ دینی ہے تو اس میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں, انلیس یور کلائنٹ اسٹاپس یو فرام ٹیلنگ, آپ دوسرے وکیل صاحب کو بتا دیں. ہو سکتا ہے انہوں نے اسلام آباد جانا ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اور پاکستان کے حصے میں جانا ہو, یا اپنا کوئی اور کام کرنا ہو, تو آئی تھنک دس از گڈ courtesy that you tell him. اچھا جی, addressing the court. Now this is where the advocacy part overlaps. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو. میں نے یہ بھی بہت چیز دیکھی, it's a very funny thing to say, but I know a lot of lawyers جن کو عدالت میں جا کے یہ نہیں پتا ہوتا وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. Why? Because فائل نہیں دیکھی ہوتی. وائی ڈیٹ لینی ہوتی ہے. اگر آپ نے ڈیٹ بھی لینی ہے تو آپ کو پتا ہو جی میں رسپونڈ نمبر 2 کا وکیل ہوں, رسپونڈ نمبر 3 کا وکیل ہوں, پٹیشنر کا وکیل ہوں. ہمارے وکلا کو یہ کئی دفعہ چیز نہیں پتہ ہوتی ہے. اٹس اے ویری ویری امبیرسنگ تھنگ. میں نے خود عدالت میں ایک وکیل صاحب کہتے دیکھا جی رسپونڈ نمبر 1 کا, تو جج صاحب نے کہا جی رسپونڈ نمبر 1 کے تو فلاں صاحب ہے. اس نے کہا جی پھر میں 3 کا ہوں گا. انہوں نے کہا جی 3 کے تو فلاں صاحب. اس نے کہا پیچھے جج صاحب سے پوچھا پیچھے کتنے رسپونڈنٹس رہتے ہیں. اس نے کہا جی 2 ہے اور پتہ نہیں 5 to 7 ہے. اس میں سر ان میں سے کسی ایک کا ہوں, میں آپ کو پوچھ کے بتا دیتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں, آپ کے آگے یہ بات ہو, آپ ججز ہوں, میں تو دل کرے گا کہ اس بندے کا کیس اٹھا کے باہر پھینک دوں. بھائی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کس کا وکیل ہے. وکالت نامہ سائن کروایا اس نے, اس کو ملا ہوگا, نام ہی پتہ ہوگا, اس کو نام بھی نہیں پتہ تھا. سو دس از سم تھنگ دیٹ یو شوڈ بی سیریسلی اوائڈنگ. یو شوڈ بی ویری آرگنائزڈ, جو میں نے پہلے اس پہ تھوڑی سی بات کر دی ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے جج جو وہاں بیٹھا ہوا ہے. اس نے فیصلہ کرنا ہے, اسی کو آپ مائی لارڈ کہتے ہیں, اسی کو یور لارڈشپ کہتے ہیں. اسی نے فیصلے کو تحریر کرنا ہے. چینج کرنے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے, ریلیف دینے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے. آپ کن چکروں میں پھر اس کے ساتھ لڑیں گے؟ سو وین ہی از اسپیکنگ میک شیور یو ہیئر ہم آؤٹ, اور اس کو موقع دیں کہ وہ آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہے اس سوال کا جواب آپ اس کی سیٹسفیکشن پہ دیں. ابھی وہ سوال پوچھ رہا ہوتا ہے اور آپ پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں. نو, دیکھیں اٹس بیسک ہیومن نیچر. وین یو آر سیئنگ سم تھنگ یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ اگلے کو سن کے جواب دیں. اگلا سوال کچھ پوچھ رہا ہے, آپ جواب کچھ, اس کو بولنے نہیں دے رہے. اچھا, دین یو ہیو ٹو بی ویری پرومپٹ ان دا سینس کہ وین دیر از اے کوشچن وچ از پوزڈ ٹو یو, یو ریپلائی ٹو اٹ پرومپٹلی, اور یہ لگے ایٹ لیسٹ کہ آپ کو اس کوشچن کا جواب. اور اگر نہیں پتا کہ جی لیٹ سے آپ نے کاؤنسل, آپ نے اپیل فائل کی ہے, اب ادھر یہ کہنا کہ جی میرا خیال ہے, میں اول تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر ہوئی ہے. اگر نہیں پتا تو پھر بہتر ہوتا ہے کہنا کہ مائی لارڈ آئی ڈونٹ ہیو نالج آف دیٹ بٹ آئی کین چیک اینڈ کنفرم. آپ کی زیادہ عزت بنے گی ایز اپوز ٹو کہ جی مجھے میرا خیال ہم نے فائل کیا یا میں نے کی ہے جی کی ہے, اور کل کو پتہ لگتا ہے نہیں جی نہیں, آرڈر کی ڈیٹ کاؤنسل کیا ہے جی 14/2, وہ جج صاحب کہیں گے یہ تو 26/2 ہے جی.
آپ کا ویو جو ہے نا, آپ سبسٹینٹیو لا کی تیاری نہیں کرنے گئے ہوئے, آپ ساتھ ساتھ فیکٹس کی بھی تیاری کرنے گئے ہیں, آپ فیکٹس کے اوپر کتنی آپ کی کمانڈ ہے اس کی بھی تیاری کرنے گئے ہیں. پھر آپ کی جو I think this is a very, very important part of this entire lecture, that is to remain true to your paramount duty to court and the administration of justice. You cannot twist facts, you cannot twist your case in such a way کہ جو بیسک کیننز ہیں جن کو محمد بھائی نے بھی پڑھایا یا بیسک لا ہے, آپ اس کو غلط پریزنٹ کر کے, جس کی ایک ایگزامپل بہت کامن ہے کہ دفعہ ججز کو بھی امینڈمنٹس کا نہیں پتہ ہوتا اور آپ غلط امینڈمنٹ سائٹ کر کے ریلیف لے جائیں, جو کہ انفارچونیٹ ہے دونوں سائڈس کے لیے. ججز کو وہ کہتے ہیں جج شوڈ بی ویئرنگ لا اپ ہز سلیوز, بٹ اسٹل ہی از ہیومن اینڈ ٹو ارر از ہیومن, تو وہ کسی نہ کسی جگہ پر پھنس سکتا ہے. ادھر آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو صحیح بات بتائیں. پھر اپروپریٹ ٹون اینڈ والیوم بہت ضروری ہے. ہمارے وکیل صاحبان کا والیوم ان نیسیسریلی بہت اونچا ہو گیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, ان میں نہیں جانا چاہوں گا, بٹ آپ کا والیوم شوڈ بی ڈیسنٹ. یو شوڈ بیسکلی تھنک کہ جس طرح آپ اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں, جس والیوم یا جس ٹون سے, اسی ٹائپ کی آپ کا جو والیوم اور ٹون ہے وہ ہونی چاہیے ود دا کورٹ اینڈ دا جج, بیکاز آف کورس آپ اس سے ریلیف مانگ رہے ہیں. پھر ایک بہت کامن مسٹیک ہے, آئی واز آلسو اے وکٹم آف دیٹ, کہ ہم بہت تیز بولتے ہیں, اور تیز بولنے کی سب سے بنیادی وجہ ہوتی ہے کنفیوژن, انگزائٹی, یا لیٹ سے کہ آپ یو آر ناٹ کلیئر اباؤٹ سم تھنگ, تو آپ تیز بولتے ہیں. بار کورس میں آئی تھنک جو سب سے زیادہ بنیادی چیز ٹھیک کروائی جاتی ہے, جو کہ میں ایٹ لیسٹ سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا ایج ہوا, وہ تھا کہ آپ کو سلو ڈاؤن کرنا سکھاتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کا مٹیریل سلو ڈاؤن ہوتا ہے, آپ سلو بول رہے ہوتے ہیں تو اگلا آٹومیٹکلی ریئیکٹ کرتا ہے, آپ کو کافی ساری چیزیں بولتے بولتے موقع مل جاتا ہے. اگر آپ بول ہی ٹرین کی اسپیڈ پر رہے ہیں تو پھر دین یو ول ناٹ ہیو دا چانس ٹو امپروو یور سیلف, پلس اگلے کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, وہ کہے گا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, دوبارہ ریپیٹ کریں. اوپینینس از ونس اگین اے ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹر, کہ آپ کا کام سبمٹ کرنا ہے عدالت میں جا کے. یہ نہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے, میرا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے. آپ سمجھتے نہیں ہیں, آپ سبمٹ کر رہے ہیں, آپ اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں. جج کا کام ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے, ان فارم آف ججمنٹ اپنا اوپینین دے گا. آپ وہاں جا کے اگر اوپینین دیں گے تو کلیئرٹی نظر نہیں آئے گی. آپ سبمٹ کریں گے ود دا یوز آف کیس لا اینڈ آل. پھر جو آئی تھنک کریکٹ ٹرمینالوجی اینڈ ورڈز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. انگریزی بولیں تو اچھی انگریزی بولیں, اردو بولیں تو اچھی اردو بولیں, اور اگر بائلنگول بھی ہوں تو اس میں جون سے ورڈز اردو میں بولنے چاہیے وہ بول لیں اردو میں. بہت کامن چیز ہوتی ہے کہ جب آپ ڈیٹس کو ریفر کرتے ہیں, لیٹ سے 14 جون 23 کہہ دیں, لیکن وہ 14/2/23 وہ ذرا عجیب سا لگتا ہے. آپ اس سے بہت بہتر ہے 90% وکلا اردو میں بولتے ہیں کہ جی 14/10/2023, بیکاز اٹ شوڈ لک پروفیشنل, اٹ شوڈ کم اکراس ایز پروفیشنل. آپ کو کئی دفعہ آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ کون سی چیز کیا کہہ رہے ہیں, تو وہ ججز کو انفیکٹ امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یو نو دس جینٹلمین اور لیڈی از ناٹ ود می, اور ایٹ لیسٹ ود دا کیس جو کہ مجھے سمجھا رہے ہیں. پھر ہے جی آؤٹ سائڈ دا کورٹ روم, باہر نکلتے ہی ایک بڑا کامن آئی تھنک مس نومر کامن ہمارا ایک آرگومنٹ بن گیا کہ جج کے بارے میں باتیں کرنا. ہمارے تو ایک دفعہ ایک وکیل صاحب باہر کھڑے بات کر رہے تھے, تو وہ کورٹ کی بالکل کھڑکی ساتھ تھی, تو جج صاحب نے واپس بلا لیا تھا. میں نے کہا یار تھوڑا دور ہو کے کر لیا یار, گل ایتھے شروع ہو گئے. سو نیور ٹاک اباؤٹ دیٹ جج. اور دوسرا آپ کو ایک بات آج میں بڑی ٹپ دے رہا ہوں کہ کوئی بھی بات آپ کسی جج کے بارے میں کرتے ہیں, آپ دفتر نہیں پہنچے ہوتے وہ بات اس تک ہوتی ہے. اور اس میں ماشاءاللہ ہمارے بھائی بہن شامل ہیں کہ ہمیں کوئی بات کسی جج کے بارے میں پتہ لگتی ہے, اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے اس بندے کو, اول تو وہ بھی غلط بات کر رہے ہیں, پھر اگلی غلط بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب کو کوئی ہماری جان پہچان ہے, وہ سر وہ تو بڑا سر جناب کے خلاف ہے. وہ آپ کو اگلے دن پتہ لگتا ہے کہ جج صاحب آپ کے ساتھ اور طرح کے ہوئے ہیں. یہ دونوں کام بڑے غلط ہیں. پہلا کام جج کے بارے میں بات کرنا, اچھی بات کرنا ٹھیک ہے کہ یار بڑا لا نوئنگ ہے, جج صاحب نے بڑی اچھی ریلیف دی, یہ وہ دیٹس اے گڈ تھنگ. بٹ یہ نکل کے کہنا کہ مجھے پتہ ہے جج صاحب ریلیف کیوں نہیں دیتے, یہ نا بینکوں کے وکیل رہے ہیں میں ساری زندگی. اچھا جی مجھے پتہ ہے یہ کسٹمر کے وکیل رہے ہیں, ان کو تو پتہ ہی کیس کا نہیں, انہوں نے تو پڑھا بھائی کچھ نہیں, میرے نال پریکٹس کرتے سن, میرے ساتھ پیش ہوتے تھے, مجھے نہیں پتہ ہے کیا کرتے رہے فلان. یہ بات مناسب نہیں ہے. اگر نہیں ملی ریلیف تو بس ٹھیک ہے نہیں ملی, یا آپ کو ایک جو آپ کی ڈیزائرڈ ریلیف ہے بیسٹ ریلیف نہیں ملی, بس ختم ہوگی بات. پھر اپنے اپوننٹ کو گالیاں نکالنا باہر نکل کے, یا ڈائریکٹلی اس کو جا کے بولنا شروع کر دینا. نو, دس از لائک اے اسپورٹ, دس از لائک اے کرکٹ میچ, دس از لائک اینی ادر اسپورٹ.
then you play with, dignity. اگر آپ ہار گئے ہیں غلط ہے, آپ کے پاس اپیل کا رائٹ ہے. بٹ یہ کہ جناب ادھر جا کے دوسرے کا وکیل کلائنٹ پکڑ لینا, یہ جو آپ دیکھتے ہیں ہیبیس کے کیسز میں ہوتا ہے, بچے کسٹڈی کے کیسز میں ہوتا ہے, وکیل صاحب سب سے آگے خود بھاگ رہے ہیں, اور آپ کا کام, یو ناٹ اے ہائرڈ گن, یو بین ہائرڈ ٹو ریپرزینٹ ہم آن لا اینڈ فیکٹس. یہ نہیں ہے کہ بعد میں بیلوں کے بعد ان کی آپ نے باہر نکلوانا ہے اور ان کے ساتھ بھاگنا ہے اور یہ وہ سارا. دس از آل بہیویئر دیٹ آئی اسٹرانگلی کرٹیسائز. اور اگر کوئی دوسرا بھی کر رہا ہے اس کو آپ بتائیں یہ بات کہ غلط بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے ساتھ مل کے یہ کام کریں. پھر تیسری چیز اسی سے یہ ایمنیٹ کرتی ہے کہ باہر نکل کے یا تو آپ اس کو سائڈ پہ لے جائیں, آپ کی اس کے ساتھ دوستی ہے, اس کو بتائیں یار یہ مجھے ٹھیک نہیں لگا تمہارا, یا میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. دیٹس بٹوین دا ٹو آف یو. بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ یور اپوزنگ کاؤنسل ٹو سمبڈی ایلس کہ سر وہ تو اتنا غلط آدمی ہے, وہ تو ایسی 2 نمبر رکھتے ہیں, کرتا ہے, تو اس تک بھی بات جائے گی. کیونکہ جو ہمارے محبت کرنے والے جن سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے جا کے اس کو بتاتے ہیں, بیکاز پیپل انجوائے گاسپ. آپ اس پروفیشن میں گندے ہو جائیں گے. بے شک آپ نے ٹھیک بات کی ہے, غلط کی, ہاں اس سے بہت بہتر ہے آپ کو کوئی پرابلم ہے ود یور اپوزنگ کاؤنسل. مثلاً ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ آئی واز ونس اپیئرنگ ان اے کیس, آئی ہیڈ ٹو ٹریول ٹو لنڈن. میں نے اپنی وہ کیا کہتے ہیں ججمنٹ دی, تو دوسرے بڑے سینئر وکیل صاحب تھے, انہوں نے کورٹ میں میری ٹکٹ کی کاپی پتہ نہیں کہاں سے نکلوا کے پروڈیوس کر دی. انہوں نے کہا جی اس کی تو فلائٹ صبح ہے. اب میری جنرل ایڈجرمنٹ اس سے 1 دن پہلے کی اپرووڈ تھی. اب یہ ایسا کانٹیکٹ تھا جس میں میرا دل تھا میں ان سے بات کروں, پر میں نے لوگوں سے بات نہیں کی, میں نے جا کے ان سے بات کی کہ سر یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے. وہ نہیں مجھے کیس کی بڑی مجبوری تھی, میرا کلائنٹ. میں کہ سر بٹ یہ آپ نے میری پرائیویٹ انفارمیشن وچ انکلوڈز مائی وائفس نیم, مائی کڈس, یہ آپ نے کورٹ میں دے دی صرف اپنی بات کرنے کے لیے. اور آگے سے جج صاحب بھی ویسے ہی تھے, انہوں نے کہا جی ابھی بلائیں. اینڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ جج صاحب کے پہلے ریڈر کا فون آیا, پھر جج صاحب کے ہائی کورٹ کا اپنا فون ہے کہ آپ کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں. میں کہا جی میں بالکل پیش نہیں ہوں گا, میری ایڈجرنمنٹ ہے جنرل, میں نے بالکل پیش نہیں ہونا, آئی ایم ناٹ ان لاہور, اور جو وکیل صاحب نے میری ڈیٹیلز دی ہیں اس پہ میں کارروائی کروں گا. یہ تو ہے بات وہ جو کہ آپ اس سے ڈائریکٹ جا کے بات کر لیں. اول تو میں اس کیس میں بھی غلط تھا, میں نہیں کرنی چاہیے تھی, ٹھیک ہے اس کا کانٹیکٹ ہے, بٹ اگر آپ اس کانڈکٹ کو نام لے کے 10 لوگوں کو بتانا مناسب نہیں ہے. بے شک اس نے غلط کام کیا, بیکاز دیٹ لوورز یور ڈگنیٹی. اینڈ پھر دوسرے وکیل کو کبھی غلط اسٹیٹمنٹ مت دیں. جمعے کے دن کی ڈیٹ رکھوا لی اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جمعے کو سپریم کورٹ کیس ہے یا کہیں, اور اس دن آپ یا اس کو کوئی ایسی غلط بات کر دی ہے جو کہ بالکل جھوٹی ہے کہ جی میں انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹ پہ وڈرا کر لوں گا یا اسی ڈیٹ پہ وڈرا کر لوں گا, آپ بحث نہ کیجیے, اور وہاں جا کے آپ بحث شروع کر دیں. آپ بہت جلدی گندے ہو جائیں گے وکالت میں, آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی. آپ کو لوگ ہیٹ کر سکتے ہیں, پیپل کین سے کہ یار یہ بندہ بڑا سخت ہے, بٹ کبھی یہ نہیں کوئی کہے گا 2 نمبر ہے. بٹ اس کیس میں سب کہیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. پھر میرا اپنا پرسنل ویو ہے جس میں نے خیر آئی لرنڈ اٹ دا ہارڈر وے کہ دوسرے وکیل سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بحث عدالت سے کرنی, اپنی بات کی ہے. دوسرا وکیل اگر آواز اونچی کر رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, چپ کر جائیں. 2-3 دفعہ کرے گا, جج ایک ڈفرینٹ ٹینجنٹ پہ جا کر آپ کو ہیلپ کرے گا, کیونکہ اس کو نظر آ رہی ہے یہ چیز. وہ یہ کہے گا کہ جناب یہ وکیل صاحب جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ غلط بات کر رہے ہیں, انسٹیڈ کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہیں کہ نہیں. میں ابھی ریسنٹلی آئی واز آرگیونگ اے کمپنی کیس, تو میرے وکیل صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ساتھ والوں نے, ایسے منہ پہ ہاتھ, اور تو چپ کر. بڑے پڑھے لکھے وکیل, بٹ آئی ریمینڈ کوائٹ اینڈ دا جج سپورٹڈ می. بجائے اس کے کہ میں بھی ان کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو تمیز نہیں بات کرنی کہ آپ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. اپنی اینگر کو کنٹرول کیجیے اس ٹائم پر, اینڈ ڈونٹ اٹ شوڈ بی اے پراپر کمیونیکیشن, اٹس ناٹ بی امپراپر کمیونیکیشن نہیں ہے. پھر آپ پہلے ہم بات کر چکے ہیں پبلک ڈسکشنز اباؤٹ دا کیس. ایون ایک مجھے شہید آسمہ بی بی نے ہمیشہ بات کی تھی, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ زندگی میں کبھی جو کیس کر رہے ہو, ایک اس کی ڈسکشن نہ کرو, اور دوسرا ٹی وی پہ تو بیٹھ کے بالکل ڈسکشن نہ کرو, unless کہ it's a case of an extreme political nature کہ کوئی ترمیم چیلنج ہوئی ہے, تو اس میں جس طرح سلمان راجہ صاحب نے, پھر مجھے دوسرے بندے تھے جنہوں نے کہا تھا. لیکن آپ نے ایک آج اسٹے لیا ہے پلازے کی ڈیمولیشن کے اگینسٹ, اور آپ کورٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے, میں نے یہ کام کیا ہوا تو آئی لرنڈ اٹ دا ہارڈر وے. انہوں نے مجھے بلا کے کھڑا کیا, انہوں نے کہا تم کیا کر رہے تھے رات ٹی وی پہ بیٹھ کے, پلازے کا اسٹے لیا فلانے, کیا تم نے بڑا کام کیا, اور تمہیں شرم آنی چاہیے, تم پریجڈس کر رہے ہو دوسرے بندے کا کیس. سو دیٹس ہاؤ آئی لرنڈ اٹ. کلائنٹ نہیں ملتے اس طرح زیادہ, ایگزیکٹلی نہیں زیادہ کلائنٹس نہیں ملتے سر. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کلائنٹس آ تو جائیں گے, پھر وہ اس طرح کے ملیں گے جس طرح کے کلائنٹس کو میں روک رہا ہوں کہ نہ ملیں آپ کو. وہ پھر آف کورس
وہ ٹی وی دیکھیں, یہ ایک ایسپیکٹ ہے جو کہ میں تھوڑا سا اس پہ بھی بول دیتا ہوں اسی اسٹیج پر. آئی ڈو اے لاٹ آف ٹی وی, آئی گو آن ٹاک شوز, بٹ ٹی وی پہ بیٹھ کر اپنی تشہیر یا اپنے کیسز کی تشہیر جب آپ کریں گے, انلیس کہ کیس کی نیچر ایسی کہ 26ویں ترمیم چیلنج ہوئی ہوئی ہے, میں اس میں پیش ہو رہا ہوں, تو دے وانٹ ٹو انوائٹ می اینڈ سے کہ جی آپ بتائیں کیا ہے. بٹ اب اگر آپ نے لیٹ سے کسی پلاٹ پہ اسٹے لے لیا ہے, نیور ٹاک اباؤٹ دیٹ کیس. یہ آپ کا کام نہیں. آپ بہت جلدی, ہو سکتا ہے کلائنٹ بھی ہیں جیسے محمد بھائی نے کہا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ول بی ایکسپوزڈ. اس ایکسپوجر سے جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بچنا چاہیے. پرسنلی اپنے کیس کو کیس کی حد تک رکھیں. ڈسکشن کرنی ہے تو انہیں پازیٹیو وے ضرور کریں, لیکن اس کیس کو اس طرح مت ڈسکس کریں کہ جیسے پتہ نہیں دنیا کا ایک ایسا آپ نے کام کر دیا ہے کہ اس سے پہلے نہ ہوا ہے نہ اس کے بعد ہوگا. اچھا جی, یہ ابھی تھوڑی سی اس پر بات پہلے ہوئی ہے, دیٹ از ڈیلنگ ود روڈنس. میجورٹی آف دا ٹائمز آپ کو روڈ لوگ ملیں گے, اس طرف بھی اور لیفٹ سائڈ پر بھی. اس طرف ججز, اس طرف وکلا, اور اگر آپ اس طرف کھڑے ہیں تو رائٹ سائڈ پر. لیکن ان سے ڈیل کرنے کا طریقہ, یہ آپ کی کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے. یو شوڈ ڈیل ود دیم ان اے ویری ڈگنیفائڈ وے. اور آپ یقین رکھیں جب آپ 2-3 دفعہ اس کو تمیز سے جواب دیتے ہیں تو وہ خود ہی ہٹ جاتا ہے, اور اگر نہیں ہٹتا تو جج جو ہے ہی ہمسیلف ٹیکس اے نوٹ آف دیٹ, یا وہ اس کو خاموش کرا دیتا ہے. بٹ کیس کے اس لیول پر مت جائیے کہ آپ جا کے تو ذاتی لڑائی بنا کے تو وہاں لڑائیاں کر رہے ہیں. نو. پھر ججز کے کیس میں ججز بہت دفعہ اگریسو ہوتے ہیں. انفیکٹ ہمارے 90% ججز اگریسو ہیں. ہم میں سے گئے ہیں نا, ایک دن پہلے ایک لیٹ سے ایک روڈ وکیل اگلے دن جج بن جائے, وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کوئی ٹریننگ نہیں, کچھ نہیں, اس کو کسی نے بتایا کچھ نہیں, اگلے دن وہ بینچ کی اس طرح بیٹھا ہوا ہے, وہ روڈ رہے گا. بٹ آپ کا کام ہے اس کی روڈنس میں, ایک تو دے لو اٹ موسٹ سبمیشن, مائی لارڈ مائی لارڈ مائی لارڈ, وہ چیز ان کو پسند ہے. اینڈ دین دے رسپونڈ پازیٹیولی اگر وہ یہ چیز کو دیکھتے ہیں کہ جناب یہ بہت زیادہ ہمیں سبمٹ کر رہا ہے اور بات سن رہا ہے, ایونچولی ریلیف مل جاتی ہے. وہ جج کبھی بھی, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ مجھے کوئی فار 2 years آئی سروڈ ایٹ اے کوزا جوڈیشل پوزیشن. پیمرا میں ایک کاؤنسل آف کمپلینٹس ادارہ ہے, ہم سنتے تھے. تو ہم ایز ججز بیٹھتے تھے, ایز این 5 کا ممبر ہوتا تھا, تو آئی واز دا چیئرمین آف دیٹ. تو جب ہمارے آگے آ کے آرگومنٹس کرتے تھے وکیل, اب وہی دوست یار, تو جو بہت اسرٹیو ہوتا تھا نا, وہ نہیں دل کرتا تھا یار یہ کیا کہہ رہا ہے, اس کو آٹومیٹکلی ہم فضول سوال پوچھنا شروع کر دیتے تھے. آپ نے یہ پڑھا ہے, آپ نے یہ پڑھا ہے, ادھر آئیں ادھر آئیں. جو بہت ڈیسنٹلی آرگیو کرتے تھے, ہمارا خود دل کرتا تھا یار ان کو سنیں. سو اٹس ہیومن نیچر. میں آ کے آپ لوگوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیں کہ آپ کی تو ایل ایل بی ٹھیک نہیں, آپ یہ نہیں ہے وہ, اور میں بہت ایک ہائی گراؤنڈ کلیم کروں ان ٹرمز آف مائی کمپیٹنس یا فلانا, تو نو بڈی ول لائک می. اٹس لائک اے ہیومن نیچر. سو اسی طرح میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں, بیبا بچہ ایک ورڈ ہے کہ اس طرح بن کے اپنی ہی شوڈ ناٹ, ان کو یہ نہ لگے کہ جی کو پہلا پاکستان کا بیرسٹر پیدا ہو گیا, یا کوئی پاکستان کا پہلا LLM پیدا ہو گیا ہے, یا کوئی وہ, یہ امیج نہیں آنا چاہیے. اینڈ دس امیج آئی تھنک نیڈس ٹو بی ڈسپیلڈ. باقی آپ کا ایٹ ٹائمز آپ کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ آپ کا جو اپوننٹ ہے وہ, اسپیشلی ان دوز کیسز جہاں اپوننٹ کمز فرام اے گڈ بیک گراؤنڈ, تگڑا ہے یا کوئی اچھی پوزیشن, وہ آپ کو ڈائریکٹلی اٹیک کرے گا. اس کا تو بالکل جواب نہیں دینا. ادھر یہ نہیں کرنا کہ سر اس کو چپ کرائیں, یہ کر دوں گا, وہ نو نو, اس کو تو جواب ہی نہ دیں, اس کو تو لفٹ ہی نہ کرائیں, بیکاز دیٹ کین لینڈ یو انٹو ٹربل. پھر ہے جی ادر کاؤنسلس. آئی تھنک ویو ڈیلٹ اباؤٹ دس. جی یہ ہمارا خیر پاکستان میں رول ہے, جس رول سے ابھی بائی دا وے مجھے اس دن ایک وکیل صاحب انگلینڈ امریکہ سے آئے ہوئے تھے, وہ کہتے تھے آئی وانٹ ٹو چیلنج دس رول کہ an advocate should not solicit or advertise work, کہ جی وہ اپنا کام کس طرح, یا جس طرح انگلینڈ وغیرہ میں لوگ مارکیٹ کرتے ہیں لائرز اپنے آپ کو, امریکہ میں کرتے ہیں, تو ادھر بھی اجازت ہونی چاہیے. اب اس پر آف کورس اسپلٹ ویوز ہیں, بٹ قانون آج کی ڈیٹ میں یہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. بٹ مارکیٹ کرنے کے بھی بہت طریقے ہیں. اس کا سب سے آسان طریقہ مارکیٹ کرنے کا آپ کا کام ہے, آپ کی اچھی بحث ہے, وہ ٹریول کرتی ہے. میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں جو آپ ریمیننگ ود ان دا لمٹس. اب آتا ہے وہ جو محمد بھائی نے سوال پوچھا تھا ٹی وی والا. اگر آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے اچھا بول رہے ہیں کسی ایک پرٹیکولر سبجیکٹ پر, آپ کو لوگ ہائر کریں گے. لیکن اگر آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایڈورٹائز کر رہے ہیں, نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پٹنگ یور سیلف آؤٹ ایز این ایڈوکیٹ, وہ ڈفرینٹلی آتا ہے. آپ کی ایک سلمان راجہ صاحب ٹی وی پہ بولتے ہیں تو میرا خیال پاکستان کا, دنیا کا ہر بندہ چاہے گا کہ اس کو وکیل کرے, کتنا اچھا بولتے ہیں. سبجیکٹ از ناٹ امپورٹنٹ, اینڈ a lot of people then hire him for their constitutional cases. Similarly, اگر آپ اچھا
بولتے ہیں کسی جگہ پر یا کسی فورم پر, یا آپ کا لیٹ سے اپنا وی لاگ ہے, اور اس ٹائپ کا وی لاگ نہیں جن کو پنجاب بار کاؤنسل نے بین کیا ہوا ہے کہ پیچھے پنجابی گانے لگے ہیں اور فلانا, وہ نہیں میں بات کر رہا. اچھا ڈیسنٹ وی لاگ ہے اینڈ یو آر گیونگ آؤٹ لیگل ایڈوائس اور اینی تھنگ فلانا, دیٹس آلسو ون سورس. جس پہ میں نے نوٹ کیا ہے, اب مجھے اب وہ ایک خاتون کا نام بھول گیا, شی ریگولرلی ڈز اے وی لاگ, اس کی پریکٹس بہت اوپر گئی تھی بیکاز وہ سمپل بیسک میٹرز کے اوپر بیٹھ کے لیگل ایڈوائس دیتی تھی کہ جی فیملی میٹرز میں یہ ہے, طلاق آپ نے ایسے فائل کرنی فلاں. سو پیپل اسٹارٹڈ ہائرنگ. سو یہ طریقے ہیں جو بھی آپ اپنا, بٹ دوسری طریقہ جا کے لوگوں کو مارکیٹ کرنا فلانا, وہ آئی تھنک انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی آپ کہہ لیں, وہ ہمارے کیس میں اس وقت اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ از ایکسیپٹیڈ. پھر انٹروڈکشن فی, یہ جو ہم ایک دوسرے کو کٹس وٹس دینے کا رواج ہے, آئی تھنک ایز آئی انڈرسٹینڈ یہ بھی ہمارے قوانین کے مطابق اٹس ناٹ الاؤڈ. پیپل شوڈ ڈائریکٹلی ہائر یو اینڈ دے شوڈ بیسکلی کم ٹو یو. اچھا, ایک بہت کامن کانسیپٹ ہو گیا ہے سپر سیشن, جو آپ سپر سیڈ کرتے ہیں کسی وکیل کو. اگر آپ نے بہت امپورٹنٹ ہے, کرنا ہے, کلائنٹ انسسٹ کر رہا ہے, تو پہلے اس کو بتائیں, اس سے این او سی لیں, اس کو کانفیڈنس میں لیں, لینے کے بعد پھر آپ کہیں کہ جی میں جا کے کورٹ میں پیش ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اس دن وہ وکیل بھی کورٹ میں آ کے کھڑا اور آپ بھی کھڑے ہیں, تو دونوں کو ایک اچانک اٹ کمز اکراس ایز اے سرپرائز کہ جناب یہ وکیل صاحب انگیج ہو گئے. یہ مناسب بات نہیں. کل کو آپ کے ساتھ بھی ہوگا اور بڑا برا لگتا ہے. سو سپر سیشن ان پرنسپل تو میں کوشش کرتا ہوں کروں ہی نہ, بٹ بہت سارے کیسز میں کرنا پڑ جاتا ہے. اس کیسز میں وداؤٹ دا کنسینٹ آف دی ادر سائڈ مت کیجیے. پھر جو ڈیوٹی ٹورڈز اپوننٹ ہے, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود یور اپوزنگ کاؤنسل. آپ کی جو کاپیز ہیں, آئی تھنک سر اینی چینج اور شوڈ آئی کنٹینیو لائک, آپ کی جو کاپیز آف ججمنٹس ہیں, یہ بڑا کامن کانسیپٹ ہے, ویسٹ میں تو بہت زیادہ ہے. دے ول ناٹ الاؤ یو ٹو کنٹینیو اگر آپ نے اس چیز کی کاپی دوسری سائڈ کو نہیں دی جو آپ سبمیشن کرنے لگے ہیں, یا کوئی ڈاکیومنٹ آپ اچانک ایسے کورٹ میں دے دیتے ہیں کہ سر یہ تو ان کا ڈاکیومنٹ ہے, یہ تو ان کا ڈاکیومنٹ ہے اور میں اس ڈاکیومنٹ پہ ریلائی کر رہا ہوں, اس کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا. کل میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. کل پرسوں مائی پارٹنر احمد بھائیز ریلیٹیو کا کزن, ہی واز اپیئرنگ بفور بینچ نمبر 1 ان سپریم کورٹ. سو پہلے ایک انہوں نے درخواست دی کہ جی یہ کاغذ ہے. سو ہی ریسپونڈیڈ ٹو دیٹ. انہوں نے پھر درخواست دی کہ جی یہ نئے کاغذ آ گئے. سو چیف جسٹس سیڈ کہ آپ اس کو رسپونڈ کریں. اس نے کہا جی میں کیسے رسپونڈ کروں, نہ مجھے ان کاغذوں کا پتہ ہے, نہ میں نے یہ دیکھے, آئی ڈونٹ ایون نو یہ کاغذ کہاں سے آئے ہیں. اس طرح کی سچویشنز میں اٹ از امپورٹنٹ. اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ یو شوڈ ہیو پرووائڈیڈ این ایڈوانس کاپی. تو وہ آپ ضرور دوسری سائڈ کو دیں, اپنی ججمنٹس کی کاپیز دیں. اور جس طرح میں نے بات پہلے کی تھی کہ یو ہیو ٹو بی فیئر ود ہیم, یو کی ناٹ ٹرک ہم, یو کی ناٹ انوالو یور سیلف ان ٹو ٹیکٹکس جس میں آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کریں جو کہ ہمارے ان کیننس کے خلاف ہے. اور ایک پہلے بات اس پہ بھی ہو چکی ہے, بہت کامن چیز ہے آج کل کہ ہم جان کے سینئر کاؤنسلس کو یا لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ ایڈجرنمنٹس جو ہیں وہ ہم کر لیں گے. وہ بیچارہ اپنا کیس چھوڑ کے آپ کے لیے وہاں کھڑا ہوا ہے, اور اسپیشلی سینئر کاؤنسل ہے, تو دین اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ وہ آپ ایڈجرنمنٹ جب لیں یا آپ کا پلان ہو ایڈجرنمنٹ کو اس کو ایک دن پہلے بتا دیں. اس کے لیے بھی لائف بیکمز ہیل لاٹ ایزیئر, لیکن ہم نہیں بتاتے. اس کو سر آگے, اچھا اس پر آپ کر لیں. نیکسٹ سلائڈ پر میں جانا آپ کر لیں, کنیکٹ کر لیں. اچھا جی, اینڈ دین اپنے جو the next part is dealing with your own client. You have to deal in three, is it okay, you must act in the best interest of your client. وہ بیسٹ انٹرسٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی جیت از دا بیسٹ انٹرسٹ. نہیں چل رہی, چل جائے گی یار. آپ ساروں کے پاس موبائلس پہ پڑی ہوئی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, آئی تھنک پلیز کنٹینیو یار. یہ ریکارڈنگ میری رک جائے گی, پلیز آپ مت کیجیے. چلو بس, اوہو یہ کیا ہوا ہے, اسی لیے کہہ رہا تھا.
मैं ठीक है सर, मैं पढ़ लेता हूँ, या आई कैन स्विच इट ऑन हियर. यार गुफ्तगू की प्लीज़ ज़रूरत नहीं है, अगर बहुत अच्छी आपकी कोई गुफ्तगू है तो आपसे आके हम लेक्चर सुन लेते हैं. एक ख़ास तौर से लेफ़्ट साइड के ऊपर से कंसिस्टेंटली आप बोलते रहे हैं, तो मेहरबानी करके अगर गप्पें लगवानी है तो दिस इज़ नॉट द फोरम फॉर दैट. एक सेकंड जी, मैं बस लेट मी पुल इट आउट बिकॉज यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके सामने पॉइंट आउट करना चाहूँगा, अहमद साहब का स्टाइल, अहमद साहब के बोलने का अंदाज़, मेरे अंदर बोलने के अंदाज के अंदर आपको बेशुमार फॉल्ट्स वगैरह नज़र आएंगे, बट लुक एट हाउ एफर्टलेसली टोन कंट्रोल. अब बिजली चली गई फिर भी ही मैनेज टू आर्ग्यू, नो पैनिक, अभी भी गुफ्तगू आपके सामने कर रहे हैं, एग्जामिन द कंट्रोल, किस अंदाज के अंदर कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू वगैरह. इट इज़ अ स्किल यू एक्वायर ओवर टाइम. पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि जी ये नहीं चल रहा, अभी ये लैपटॉप जिसके अंदर स्लाइड्स वगैरह थी वो नहीं बीच में चल रहा, स्टिल इम्प्रोवाइजिंग ऑन द स्पॉट. तो वो से प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए. जी, इसमें ऑफ कोर्स मैं डायरेक्टली ये जो मोहम्मद भाई ने बात की उनकी, दैट्स वेरी काइंड ऑफ हिम कि ही सेज दैट, बट आई थिंक एक चीज़ जो अदालत में लिटिगेशन आपको सिखा देती है वो ये चीज़ होती है कि आप, सलमान सफ्तर साहब उसको कहते हैं मौके पे खेलना. आप मौके पे लेट से स्लो पिच पे गए हुए हैं और बाउंसर आ गया तो आप इसको कैसे खेलना है. इट्स वन ऑफ दोज टर्म्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी बात कि जजेस के सवाल को आपने कैसे हैंडल करना है. मैं तो समझता हूँ वकालत सारी है ही ये, और मेरी नज़दीक मेरे से बहुत सारे वकला डिसएग्री भी करते हैं, बट जो एडवोकेसी, जो परफॉर्मेंस इन कोर्ट है, दैट इन माई केस हैज़ प्लेड अबाउट 75% ऑफ माई रोल. हमारे जजेस के अंदर नहीं रिवाज कि आपकी पिटिशन्स पढ़ें, बट इसका मतलब ये नहीं आप पिटिशन बुरी बनाएं. पिटिशन इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट जाती है, पढ़ी जाती है, बट हमारे जजेस चाहते हैं कि वो आपको मौके पर व्हेन यू आर देयर इन कोर्ट आप उनको एक्सप्लेन करें, और वो एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए. मैं हमेशा कहते होता हूँ द 30 सेकंड रूल जो अजमत सईद साहब मरहूम बताते होते थे, सारे का सारा केस आप 30 सेकंड में एक्सप्लेन कर सकें. और अगर आप सारा केस 30 सेकंड में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो इसके दो मतलब हैं कि वो आपको भी पता है केस, और वो आपके जो क्या कहते हैं जो जज साहब जिनको आप एड्रेस कर रहे हैं उनको भी समझ आ जाएगी. वरना ये हो नहीं सकता कि अगर आपको एक चीज़ का पता है तो आपको मैं कहूँ जी 26वीं तरमीम को 30 सेकंड में करें, सम अप करें, तो अगर आपको पता है तो आप कर लेंगे, नहीं पता तो नहीं करेंगे. सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. देन जब आप अदालत में आए, नाउ दिस इज दैट 25% दैट आई एम रेफरिंग टू, तो आपके पास उस सिचुएशन में सारे कवानीन हर चीज़ मौजूद होने चाहिए. वहाँ जाके आप सरप्राइज मत हो उस एक पर्टिकुलर इशू का. मैं तो इवन हमारे सीनियर्स तो इस हद तक होते थे कि उनसे कोई एडजर्नमेंट मांगी और एडजर्नमेंट पे जज फंस गए तो उनको एडजर्नमेंट पे भी लॉ पता होता, कब ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं. किसी ने टाई पे मजाक कर दिया है, उस या बात कर दी, उसका भी पता है उनको ये मैंने सही पहनी है गलत पहनी है. ना दैट्स एन इन्फॉर्म्ड लॉयर एंड दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू बी. और ऐसे देखिए हमारे मुल्क में ना अंग्रेज़ी की एक मिसाल है कि अगर डॉक्टर पढ़कर और लॉयर पढ़े बगैर मशवरा देते तो आप फारेंगे. बट ये मुल्क ऐसा है कि इसमें लॉयर से लोग पढ़े बगैर मशवरा चाहते हैं, और वो पढ़े बगैर मशवरा तभी आ सकता है जब आपने उस एरिया में काम किया हो. नहीं किया हुआ तो टेल हिम अप फ्रंट कि जी मैं इस पर रिसर्च करूँगा और आपको बताऊँगा. ये ना करें. मैं मतलब बहुत सारे वकला को जानता हूँ, उनके पास क्लाइंट आया तो कहते हैं सर हमने तो काम ही सारे वक्त रेवेन्यू का किया है. डोंट डू दैट, क्योंकि जब उसको पता लगेगा कि आपने नहीं किया हुआ तो एक तो उसका अपने केस में इंटरेस्ट टोटल ज़ीरो हो जाएगा और वो बिल्कुल आपको सीरियसली नहीं लेगा. और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि वो ये समझेगा कि अगर वकील साहब यहाँ झूठ बोल सकते हैं तो वकील साहब कहीं पर भी झूठ बोल सकते हैं. फिर जनाब आई थिंक वील रन डाउन जी. एक जो बड़ा कॉमन आई थिंक मिसनोमर है हमारे, या कॉमन प्रॉब्लम है हमारे वकला के साथ कि हम चूँकि ट्रायल का काम नहीं करते, शौक़ नहीं रखते, और आप सब लोगों से मेरी ये इल्तिजा होगी कि आप लोग ट्रायल का काम ज़रूर करें, बिकॉज जो ट्रायल के बगैर वाले वकील हैं वो आपको अदालत में जाके पता लग जाता है. उसकी एक एग्जांपल ये है कि हमारे यहाँ भिंडर साहब जज थे, तो उनको एक जज साहब ने पूछा वकील साहब से कि आपकी जो क्लाइंट है वो बालिग हैं. जो उसके साथ क्लाइंट खड़ी थी वो 60 साल की उम्र की थी. तो उसने आगे से कहा माय लॉर्ड आई विल हैव टू सीक इंस्ट्रक्शंस ऑन दैट. समझ रहे हैं, पता नहीं उसने क्या कैसे कंफर्म करना था. सो वो उसके बाद अगर मैं जज साहब की जगह होता तो मैं तो दैट लॉयर वाज डन फॉर मी. सो इसी तरह ये तो खैर बहुत बड़ी बात है,
کہ جی میں نے انسٹرکشنز لینی ہے, یہ پوچھنا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس بندے کو ٹرائل کے کام کا نہیں پتہ تھا. آپ کو ٹرائل کے جو معاملات ہیں, اور بہت سارے کیسز جو ہیں اس میں ٹرائل کی ریگولیرٹیز ہوتی ہیں. مثلاً میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کل پرسوں ایک کیس مجھے سنے بغیر ڈیسائیڈ کیا گیا, انہوں نے کہا آپ اپنی ریٹن سبمیشنز دیں. تو آئی واز سٹنگ ود اشتر صاحب, ون آف دا گریٹسٹ لائرز آئی ہیو ایور انکاؤنٹرڈ ان مائی لائف. انہوں نے کہا آپ سی پی سی پڑھی ہوئی آپ نے, آپ 27 غالباً تھا کچھ, مجھے اب سیکشن لیا تھا, آرڈر تھا, کون سا تھا وہ آپ نے پڑھا ہے؟ میں کہ نہیں. جب دیکھا تو اس میں لکھا کہ جو رائٹ ٹو میک سبمیشنز, پہلی رائٹ جو ہے دیٹس ود دا پلینٹف اور دا پٹیشنر. سو دیٹس اے رائٹ گارنٹیڈ بائی دا اسٹیچوٹ. تو کہتے ہیں اس کی موجودگی میں انہوں نے دوسری سائڈ کو سن کے آپ کا کیس کیسے ڈیسائیڈ کر لیا. آئی واز بفور دا سپریم کورٹ, لسٹ تھی, سب کچھ تھا. سو انہوں نے کہا اس کی درخواست ہے. سو دس رائٹ ٹو میک یور سبمیشنز, یہ پروناؤنسمنٹ آف ججمنٹ کی آئی تھنک اس میں ہے کہیں جا کے, جو ایک نئی چیز تھی میرے لیے. سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اتنا کام کیا ہوا ہے اپنی زندگی میں, ٹرائل کیا ہوا ہے, آج اتنے بڑے وکیل ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ ایک ایسی چیز آپ کو بتا دیتے. اور یہ چیزیں آپ کو بہت پتہ لگنی چاہیے جب آپ ٹرائل کریں گے. جب آپ ٹرائل کریں گے آپ درخواستیں ڈرافٹ کریں گے, مسلینیس بھی کریں گے, فریولس بھی کریں گے, جو کہ نہیں کرنی چاہیے بٹ انسان کرتا ہے کئی دفعہ. تو پھر آپ سیکھتے ہیں, پھر آپ کو پروویژنس کا پتہ لگتا ہے کہ یار قانون میں یہ پروویژنس بھی ہیں. اپوننٹس کی حد تک ہماری بات ہو گئی ہے. اینڈ آئی تھنک جو ایک اسپیکٹ ہے جس پہ میں ہر دفعہ ضرور تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں, دیٹ از دا آئی ووڈ سے دی انٹروڈکشن آف سوشل میڈیا ان آر پروفیشن. ہم سب سوشل میڈیا پر ہیں. محمد بھائی از دا پرائم ایگزامپل کہ وہ سوشل میڈیا کو فار دا بینیفٹ آف ادرز اینڈ ہمسیلف کیسے یوز کرتے ہیں. بٹ دین دیر آر ادر ایگزامپلز ایز ویل جس میں کلیشن کووز اور یہ ساری چیزیں بھی نظر آتی ہیں. اٹس یور اون چوائس. میرا نہیں خیال کہ اگر ایک کلائنٹ آپ کا یوٹیوب چینل کھولے یا آپ کا کوئی فیس بک پیج کھولے, ٹک ٹاک کھولے, اینی تھنگ, تو اس پہ اس کو کلیشن کوو نظر آئے یا ایک لیکچر نظر آئے تو وہ کلیشن کوو والے کو کرے گا, انلیس اس کا کام کلیشن کوو ریلیٹڈ ہو اور وہ چاہتا کو اس قسم کا کام ہو. سو دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. ایک تو یہ اب افینس ہے, یہ اب اٹس نو مور کہ جی آپ جو مرضی کریں اور اپنی وہ گانے شانے گائیں اور یہ سب کریں. دیٹس آئی تھنک ویری ان بیکمنگ. مجھے خود بہت شوق ہے, آئی ایم آلموسٹ آن آل سوشل میڈیا فورمز. اس قسم کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں بٹ ان پرائیویٹ ڈریس. اس قسم کی تو نہیں میں کہہ رہا, لائک وتھ یور کڈز یو وانٹ ٹو میک اے ویڈیو, اور لیٹس سے یو ٹریولنگ یو وانٹ ٹو میک اے ویڈیو, تو وہ آپ لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ. جب یونیفارم میں لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ ہمیں بھیجتے ہیں. میں پھر آگے محمد بھائی کو بھیجتا ہوں, کئی دفعہ بھیجتا ہوں کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں وکیل صاحب یا وکیل صاحبہ کیا کر رہی ہیں, وہ مناسب نہیں ہے. ونس اگین ڈبیٹ ہے کہ آپ کا رائٹ ہے ٹو ایکسپریس یور سیلف, بٹ آئی ایم شیور ایز اے لائر اف یو آر ایکسپریسنگ یور سیلف ان وائلیشن آف اے اسٹیچوٹری پروویژن تو وہ مناسب نہیں ہے. اس کو آپ سب لوگ, میں آج آپ کو اس کی گارنٹی کرتا ہوں بیکاز آپ سب لوگ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے, ڈفرینٹ اضلاع سے بھی ہوں گے, ڈفرینٹ ایریا سے بھی ہوں گے, آپ اس کو بہتر کام قانون کی جسے کہتے ہیں آگاہی کے لیے استعمال کریں اینڈ سی دا چینج یو ول گیٹ. دیر از اے گرل آئی فار گیٹنگ ہر نیم, اس نے پوری پریکٹس اپنی سیٹ کر لی اسی طرح. سو یہ سوشل میڈیا کو آئی تھنک ان اے پازیٹیو وے استعمال کرنا از امپیریٹیو, اور اس پر اپنے آپ کی جو تشہیر ہے اس کا بھی کرنے کا بہت سارے طریقے ہیں. آپ اپنی کوئی ٹی وی پروگرام ہے, کسی اور چیز کی, کسی فورم پر بولے ہیں, اس کی لگا دیں ویڈیو, تو وہ آئی تھنک بہت ضروری ہے. اور اس کی میں ہمیشہ ایگزامپل لوگوں کو دیتا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کہ محمد قیوم صاحب از دا پرائم ایگزامپل کہ وہ آپ لوگوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی وہ کمپائلیشن, لیکچرز, فلانا, دیٹس آئی تھنک بیسٹ تھنگ دیٹ اے لائر کین ڈو. بیکاز if you are known as a, you should be known as a corporate, as a civil, as a constitutional lawyer. But if you're known as a filmy lawyer or a TikTok lawyer, who I think is slightly inappropriate. باقی ان ڈیوٹیز کو جتنا مرضی بول دیا جائے, جتنا مرضی سم اپ کر دیا جائے, there are still so many facets of this profession that will be not there, جو کہ آپ خود ایکسپلور کریں گے. ہو سکتا ہے آپ کی سچویشنز ڈفرینٹ ہوں کیونکہ اب آپ سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں, آپ ایک ڈفرینٹ دور میں ہیں. ہم اس ٹرانزیشنل دور میں تھے جو سوشل میڈیا سے ادھر آ رہا تھا, ہماری پچھلی جنریشن کا ڈفرینٹ دور تھا. اب لوگوں کے طریقے بھی ڈفرینٹ ہیں, سو وہ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. بیسس سب کی سیم ہے, پرنسپل سارے یہی ہیں, دیٹ از میوچل رسپیکٹ, ڈگنیٹی, اے لائر ہولڈنگ ہمسیلف آؤٹ ایز اے لائر ود ڈگنیٹی, وہ بالکل ہے. اس پروفیشن کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو
لڑائی جھگڑے اور ان کاموں کے لیے اور اپنی پرسنل گینس کے لیے استعمال کریں. اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. باقی میری یہ ضرور ہوتی ہے لیکچر کے اینڈ میں, آئی بلیو ان انٹریکٹیو لیکچرز اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ جو بھی آڈینس ہے ان میں سے سوالات ضرور پوچھیں, بیکاز بہت سارے لوگ ایسی چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں جو کہ لیکچرز میں کورڈ نہیں ہے, یا ہو سکتا ہے بالکل ہی ایک نئی چیز ہے. سو آئی ایم اوپن ٹو اینی کویسچنس فرام دا آڈینس. آپ لوگ یو آر ویلکم ٹو آسک اینی کویسچنس. اگر نہیں پوچھیں گے تو مجھے لگے گا میرا لیکچر بڑا اچھا ہوا ہے. نہیں وہ ویسے بھی اچھا ہوا ہے, زیادہ پوچھیں گے تو لگے گا کہ بہت انگیج کیا ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ جی پلیز. دیکھیں یہ جو پرسیپشن ہے کہ فیمیل لائرز آر ناٹ, آپ ان کا کویشچن یہ ہے کہ دیر از اے پرسیپشن دیٹ فیمیل لائرز آر ناٹ ایز کمپیٹنٹ ایز میل لائرز. میں تو انہیرنٹلی اس پرسیپشن سے اگری نہیں کرتا. میرے پرسنل کیس میں جتنی میری انٹریکشن ہوئی, اگر میرے سامنے کوئی فیمیل لائر آ کے کھڑی ہو جائے تو میں ذاتی طور پہ اس لیے پریشان ہو جاتا ہوں بیکاز مجھے پتا اس نے تیاری کی ہوگی. آئی نو اٹس دی ادر وے اراؤنڈ ایکچولی. کمپٹنس کا جہاں پرابلم ہے وہ لٹیگیشن میں, چونکہ پاکستان میں لٹیگیشن از بائی اینڈ لارج 7-8 جونیئرز, لڑائی جھگڑا یہ وہ ہو گئی, تو اس میں وہ کئی دفعہ پرابلم. بٹ اس میں بھی آئی ہیڈ این ایسوسیٹ, ثنا اس کا نام ہے, شی واز اے گریجویٹ, بلکہ آج کل ہارورڈ ہی پڑھ رہی ہے. تو وہ ایک دفعہ لاہور بار میں پیش ہوئی, تو دوسری طرف سے کوئی 23 وکیل تھے اور پریزیڈنٹ صاحب خود تھے ہمارے. تو اس نے کہا کہ سر آپ سارے باری باری آرگیو کریں گے؟ تو اس نے کہا نہیں, پریزیڈنٹ صاحب آگے. اس نے کہا باقی ساروں کو کام پہ بھجوائیں, سارے کام شام کریں, یہ آپ نے کیوں ساتھ رکھے ہوئے؟ سو لک ایٹ ہر ڈیمینر. اینڈ دین شی پلڈ آؤٹ ججمنٹ. جج ہمارے صدر صاحب نے وداؤٹ نیمنگ ہم, ایک ججمنٹ سائٹ کی پرانی بات کر رہا ہوں, تو اس نے کہا سر یہ ججمنٹ اوور رول ہوگی سپریم کورٹ سے. سو ہی گاٹ لائک ٹوٹلی انوائڈ, یہ کیا ہے آپ مجھے بتاؤ. اس نے کہا سر میں نہیں بتا رہی, یہ ججمنٹ ہے, یہ اوور رول ہو گئی ہے, تو آپ کیوں ایک ایسی ججمنٹ سائٹ کریں. انہوں نے کہا جی میں آج ڈیٹ لیتا ہوں, یہ غلط, بچی کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کے فلانا. خیر وہ باہر آ گئی عدالت سے. تو ایک وکیل صاحب نے ان کے ساتھ مس بہیو کیا, ناٹ ریئلائزنگ کہ وہ بلیک بیلٹ تھی کراٹے میں. وہ پھر بعد میں ان 2-3 وکلا نے آ کے اس سے معافی بھی مانگی فلانا. سو اٹس آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یو جسٹیفائنگ آل آف دس, بٹ سیئنگ کہ خواتین آر لیس کمپیٹنٹ, میں اس نوشن سے پرنسپلی اگری نہیں کرتا. یہ بنایا ہوا ہے بیکاز میل ڈومیننٹ پروفیشن ہے, بٹ یہ آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ لٹیگیشن میں آ کے ہمیں بالکل اڑا کے رکھ دیں گے تو اٹس پیورلی سم تھنگ. آئی ول پلے ڈیولز ایڈوکیٹ. ہمیں کوئی 5 پیج میں ٹاپ کی فیمیل لائرز تو بتا یار, اگر ایسے یو کانٹ نیم. آسما حامد, آسما حامد اور آسما جہانگیر. آسما کے علاوہ کوئی, آسما جہانگیر کے لیول, میں آپ کو اس کا کنورٹ سوال پوچھتا ہوں, آسما جہانگیر کے لیول کا کوئی مجھے میل وکیل بتا دے پاکستان, ان ٹرمز آف کمپٹنس, ان ٹرمز آف پرنسپلس, ان ٹرمز آف انٹیگریٹی. تو اگر اس ایک عورت کو ایک پاکستان کے پورے 1 لاکھ پتہ نہیں کتنے ہزار وکیلوں میں سے ایک آدمی مینیج نہیں کر سکتا, تو اس کے بعد تو ڈبیٹ اینڈ ہو جاتا ہے. 5 نام نہیں آپ نے ابھی تک گنوائے. میں سر 2 گنا چکا تھا, بیچ میں سوال آپ نے کاٹ دیا تھا. آسما حامد, آسما جہانگیر صاحبہ, پھر آپ کی سندھ ہائی کورٹ میں بہت ساری وکلا ہیں, مطلب لاہور ہائی کورٹ کے اندر. سندھ کے اندر تو آپ کو 33% عورتیں ملیں گی. یار دیکھو مقصد یہاں پہ, سوری بھائی کو میں چھیڑ رہا ہوں, معلوم ہے کہ آڈینس میں بھی موجود ہیں. یہاں پہ اس پروفیشن کے اندر عورتوں کے لیے آسان نہیں ہے, خاص طور پہ اندر لاہور میں. سندھ کے اندر آپ دیکھیں گے وہاں پہ 30% تقریباً ہے, اینڈ a lot of them are very competent as well. That doesn't mean کہ آپ کو کوئی بندہ یہاں پہ آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اس پروفیشن کے اندر ڈیزرو نہیں کرتے. آپ کے لیے مشکل ہے. جوڈیشری کے اندر تو کافی بیچ میں فیمیلز بھی آ گئی ہوئی ہیں, بلکہ آپ کو وہاں سے ریلیف وغیرہ بھی مل سکتا ہے. اور جینڈر ڈز ناٹ کم انٹو اٹ. آئی وانٹ مائی ڈاٹر ٹو کم انٹو دس پرٹیکولر پروفیشن. اور آپ کے سامنے میں نے شروع میں کہا کہ میری لیڈر آسما جہانگیر تھی, اور میں ابھی بھی ان کو کنسیڈر کرتا ہوں, تصویر میں ابھی بھی ان کو رکھا ہوا مکمل طور کے اوپر, اور جینڈر کی وجہ سے بھی. مگر یہاں پہ لیکچرز کے لیے جب میں نے فیمیل ایڈوکیٹس کو ڈھونڈنا شروع کیا, تو میں یہاں پہ بھی جینڈر بیلنس لانے کی کوشش کرتا ہوں. نہیں مل رہی. میڈم آسما احمد اگر آئیں گی, آئی واسٹ ہر ریپیٹڈلی, اگر آئیں گی تو ویل بی لکی ٹو ڈو دیٹ. سو دیر از این ایشو. بالکل صحیح آپ نے آئیڈینٹیفائی وغیرہ کیا عورتوں کے لیے, بٹ میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ہر دفعہ میں یہ ایگزامپل دیتا ہوں. سوری آئی ایم کٹنگ. دس از امپورٹنٹ. میرے پاس ایک میڈم ایک عدد آئیں, حجاب, بہت ویری 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 سافٹ اسپوکن, کوئی باہر کی ڈگری وغیرہ نہیں تھی. وہ ان کو میں نے کسی کی سفارش کے اوپر رکھ لیا اپنے دفتر کے اندر, اور دفتر کے اندر میں نے سفارش کے اوپر رکھا. میرے منشی نے کہا کہ رکھ لیں جی پلیز ہے. اس لڑکی نے اتنا کام کیا کہ اب سول کوڈ کا سارا کام وہ کرتی ہے میرا. اور میڈم کو, اور وہ جس وقت میڈم ہنا نہیں ہوتی تو مجھے مسئلہ پڑا ہوتا ہے کہ میڈم ہنا کتنے ہیں یار, سارے کا سارا ادھر یہ کیس لگا ہوا.
शी वर्क लाइक एनीथिंग. अभी भी वो सॉफ्ट है, अभी भी वो हिजाब पहनती है, बट उसने दूसरों से इतनी ज़्यादा मेहनत की कि वो मेरे लिए इसेंशियल है दफ्तर के अंदर काम करने के लिए. वो आई कांट डू रन द ऑफिस विदाउट हर बिकॉज हर डेडिकेशन और वो काम के अंदर एग्जीक्यूशन के अंदर. मैडम परसिकला भी यहाँ पे उठ के चली गई कहाँ पे, वो भी मेरे दफ्तर में से हैं. सो आई डू जेंडर, हाँ बिल्कुल, जेंडर डज नॉट कम इन टू इट. अगर आपने एक्सक्यूज के तौर के ऊपर यूज़ करना तो बहुत है. इट डज नॉट कम इन टू द कॉन्वर्सेशन. आप काम कर सकते हैं कि नहीं, आप वक्त पे पहले मौजूद हैं कि नहीं, रिलीफ मिलती है कि नहीं, वो वगैरह वो चीज़ बाद में आती है. अगर आपने किसी का नंबर 2 बेसिकली बनना है या सपोर्ट में बनना है, आई एम टेलिंग यू कि मैं सारे मुकदमे उस पर रिलाई करता हूँ. सो आपके सामने मैंने जुमला तो डेफिनेटली कसा, बट व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट टू यू इज इट कैन बी डन फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड फॉर अ वेरी वेरी सॉफ्ट एक्चुअली बोलने के अंदर, जस्ट बिकॉज शी आउट वर्क्स एवरीवन, तो शी इज एसेंशियल फॉर मी. तो आपके लिए भी है, आपके फैमिली पे इसके हैं इश्यूज वगैरह, बीच में पकड़ के वालिद साहब बीमार हैं, 172 और इश्यूज हैं, घर की कमिटमेंट है, बच्चे हैं, बट शी इज़ देयर ऑल द टाइम. अगर बच्चों की आपकी एक्सक्यूज़ के मुताबिक यू आर नॉट देयर गेटिंग द वर्क डन, देन माजरत है. इट्स नॉट अबाउट योर जेंडर. अगर लड़का भी नहीं होगा यहाँ पे मेरे पास मौजूद वगैरह, तो सॉरी काम नहीं कर सकते तो काम नहीं कर सकते, जाओ बीच में घर में ख्याल करो. So, वो आप आई अंडरस्टैंड दैट, बट प्लीज बी. एंड एडिंग टू दैट, मेरे भी जो ऑफिस की लाइक वन ऑफ माय मेन एसोसिएट्स, एक तो ये काफ़ी देर सर्वाइव कर जाती हैं, दे डोंट लीव द ऑफिस दैट अर्ली. लड़के तो ट्रेन में अपना ऑफिस बनाते हैं चले जाते हैं, तो हमें तो इसलिए भी बड़ी सूट करती हैं. शी इज़ बैरिस्टर शहरज़ाद शरियार, एक्सेप्शनल वकील है और 4-5 साल से है. सो फॉर अ लॉयर लिटिगेशन या किसी तरह में हमारे लिए आइडियल होता है कंसिस्टेंटली कौन आपके साथ स्टे करता है. बिकॉज जिस दिन मोहम्मद भाई ने किसी को ट्रेन करना है, मैंने करना है, उसने छोड़ देना. तो लड़कियां उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें बड़ा सूट करती हैं. सेकेंडली आई टीच एट कनेट लॉ स्कूल, और आप यकीन कीजिए मैंने बहुत जगह पढ़ाया है, उस लॉ स्कूल का जो स्टैंडर्ड है और जिस तरह वो ख़वातीन आगे से परफॉर्म करती हैं इन क्लास, आई थिंक इट्स अनबिलीवेबली गुड. सो मेरे लिए तो दोनों केसेस में, बट मसला ये ज़रूर है, यू राइट जी. पिछली दफ़ा कनेट के अंदर लड़की, कनेट से जो लड़की थी उसने मेरे दफ्तर से थी, टॉप की है जुडिशरी के अंदर पूरे पंजाब के अंदर इस तरीके से, और बल्कि ज़्यादा बीच में एक्सेल वगैरह करते हैं. तो जेंडर डजंट कम इनटू इट एट ऑल. चाहे जुडिशरी की तरफ आप जा रहे हैं या वकालत के अंदर, नुक्ता ये है कि आप बोल सकते हैं कि नहीं. ऐसी भी मोहतरमा आई हैं हमारे ही आपके पार्टनर के एक्चुअली फैमिली के अंदर से, जो कि LLM इंग्लैंड से करके आई हैं, और यहाँ पे जब आई हैं तो कहती हैं मुझे पसंद ही नहीं प्रोफेशन, एंड शी लेफ्ट द प्रोफेशन, गॉट मैरिड. वो भी इट कम्स इनटू इट. सो जहाँ ये है जेंडर डजंट कम इनटू इट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट टू सक्सीड. प्लीज. बिल्कुल. और कोई सवाल? एक बात कही जाती है कि फीमेल्स के लिए प्रैक्टिस ठीक नहीं रहती, वो इसमें ठीक से चल नहीं पाती, और जुडिशरी जो है वो ज़्यादा बेहतर रहती है. तो क्या ये बात ठीक है? मैडम आसमा हामिद को आप कभी किसी टाइम के ऊपर देख लें, व्हाट एन एक्सेप्शन है. बिल्कुल ठीक नहीं है जी. उसकी वजह ये है कि ये सारे वो नोशंस हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों ने बना लिए हैं या हमने सुन के बना लिए कि जी लेट से, ये भी एक नोशन है कि वकला बड़ी बदतमीज़ी करते हैं, ठीक है होती भी होगी, बट एक नोशंस बन चुके हैं. इसी तरह ये भी एक फजूल का नोशन है. लिटिगेशन में मैं आपको लिख के दे देता हूँ, अगर आप पूरा टाइम दे के ख़वातीन आए, दे कैन टेक ओवर एवरीथिंग एल्स. ख़वातीन घबरा के या जैसे भी अभी तक लिटिगेशन उस तरह आ नहीं रही. मैं आपको मतलब आई कैन श्योर यू ऑफ दिस. एक तो आपको ऑडियंस भी मिलती है, जजेस उस तरह आपको नहीं रगड़ा लगा सकते जिस तरह हम, जिस तरह हमें तो आते ही शुरू हो जाते हैं. सो ये सारे फैक्टर्स को यूज़ करें टू योर बेनिफिट. और ये जुडिशरी, मैं तो वैसे पर्सनली इतना को ख़ास इस काम का फ़ैन भी नहीं हूँ. जो एक लॉयर की पावर है, एक पोजीशन है, और एक लॉयर सोसाइटी में अच्छा काम कर सकता है. जज तो फिर आपके सामने ही है जिस तरह के अब हैं. आप कह रहे थे कुछ क्वेश्चन? इधर था, कुछ पूछ रहा था. हाँ प्लीज. Sir, you are a barrister. So did barrister the degree bar at all help you in your career in Pakistan? आपसे या उनसे? आपसे पूछते हैं इनका. हम दोनों ही हैं वैसे तो. मोहम्मद भाई तो खैर उसकी बहुत तारीफ़ भी करते हैं और मैं भी उनसे एग्री करता हूँ. मैंने इनको एक दो दफ़ा सुना है. इस कोर्स का सबसे हेल्पफुल पार्ट ये है कि दुनिया में वाहिद कोर्स है जो आपको एक्चुअली सिखाता है कि आपने कोर्ट में बोलना कैसे है. और इसी किस्म का एक कोर्स है जो मैं पढ़ाता बोलता हूँ जगह जगह पर. मकसद ये है कि हमारे यहाँ
جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ آئی ہیو نیور لیٹ مائی اسکولنگ انٹرفیئر ود مائی ایجوکیشن, کہ ہمارے اسکولنگ تو بہت ہے لیکن ایکچولی کورٹ میں جا کے کرنا کیا ہے اس کے اوپر کوئی ایمفسس نہیں ہے. جو BVC کورسز سارے انٹروڈیوس کرائے ہیں, جو محمد بھائی کا یہ سارا ایفرٹ ہے اور باقی چیزیں کر رہے ہیں, اس کا مقصد ہے آپ کو سکھانا, اور یہ ہم نے اپنے کورسز میں تو بہت سیکھا. میں تو اس کو ریٹ کرتا ہوں ایز ون آف دا بیسٹ ڈگریز ان دا ورلڈ, اور بڑی ہیلپ فل ڈگری ہے. ایک کیویٹ کے ساتھ, گھر بیٹھے بیرسٹر کا جو یہاں پہ بیچا جا رہا ہے دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل, بیکاز وہ 5 سال کے بچوں 2 سال کے بیچ میں اسٹینڈنگ والے بچے جو مسا خود پاس ہوئے ہوتے ہیں ان کو وہ پکڑ کے یہاں پہ کر لیتے ہیں. آف لائن آن لائن آپ کو ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں, پاؤنڈ آپ سے لے کے وہاں پہ آپ کو امتحان کے لیے بھیج دیتے ہیں. پاس پرسنٹیج ہے 18% یا 20%, ایبسلیوٹلی ان ایکسیپٹیبل. اگر تو آپ اتنے زیادہ پیسے خرچ کر کے وہاں پہ اگر آپ جا کے بیرسٹری کر لیتے ہیں, دیر از ویلیو ٹو دیٹ. مگر اتنے بھی نہیں, اب آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کتنا 2 کروڑ روپے لگا کے کہ آپ وہاں پہ اب آج کے ریٹ کے اوپر 2, 2.5, 3 کروڑ روپے میں 9 مہینے لندن کے اندر آپ گزار سکتے ہیں کہ نہیں. سو اتنی بھی کوئی خوبصورت ڈگری نہیں ہے. نام بیرسٹری کا ٹھپا تو ضروری ہے, یہاں پہ آپ نے اگر سیاسی بننا, قائد اعظم تھے, ہمیں بڑا شوق ہے, بٹ اب میرا بیٹا اگر مومن جانا چاہے آئی ووڈ تھنک اباؤٹ اٹ, فاطمہ جانا چاہے آئی ووڈ تھنک اباؤٹ اٹ, کہ یہاں پہ کر کے پڑھ بھی آپ نان پاکستانی قانون رہے ہیں, اور وہ چیزیں جو کہ قرید کے مجھے اپنے اوپر سے اتارنی پڑی سول کورٹ کا وکیل بننے کے لیے, وہ پالش اور فوں فاں وغیرہ, اگر تو میں نے ہائی کورٹ کا وکیل بننا ہے, کارپوریٹ بننا ہے, تو یس اٹ مائٹ بی امپورٹنٹ. مگر اگر میں نے جٹ کا کام کرنا ہے, اور جو میرے پہ پالش تھی فورن ڈگریز کے بعد, احمد فار ایگزامپل از اسٹل ویری ویری پالشڈ ماشاء اللہ, اور یہ سارے کا سارا بلکہ مور اینڈ مور پالشڈ وغیرہ, یہ اوپر کر کے اس کا اسٹائل فرق ہے. میں آئی پرابلی واز لائک دس ایز ویل, مگر میں نے قرید کے, کیونکہ میں نے شاید پالیٹکس کی طرف بھی, باہر پالیٹکس کی طرف سے بھی جانا تھا, یہ جو شہزادوں والی بیچ, آئی ڈونٹ مین شہزادہ والا, بٹ یہ جو ایلیگنس ہے آئی ٹک اٹ آف. سو میرے لیے شاید اتنی یوزفل نہیں تھی, مجھے سکھانے کے لیے بہت اچھی تھی, بٹ میں نے انگلینڈ کا قانون سیکھا تھا 3 کروڑ روپے دے کے. اب مجھے وہ اگر مل رہا ہے ٹھپا وغیرہ, از اٹ ورتھ اٹ؟ اگر باپ کے پاس پیسے ہیں, اور اگر آپ نے لوکل آپ کی LLB ہے, اور آپ نے کنورژن کو نہیں, لوکل کے اوپر آپ کو پہلے کنورژن کرنی پڑے گی, پھر آپ کا 2 سال کا یہ ہے, تو اٹ از اے ڈیسیژن یو ہیو ٹو ٹیک. اٹس ون آف دا موسٹ یوزفل ڈگریز یو کین ڈو, بٹ اتنی بھی نہیں کہ آپ کروڑوں روپے لگا کے وہاں پہ چلے جائیں. آئی فاؤنڈ اٹ ویری یوزفل, اس زمانے میں سستا تھا. آئی ایگری, اس بھی والا پارٹ بالکل صحیح بات. یہ کیلکولیٹ کرو گے. اور کچھ کویشچن پلیز. سر یار احمد پنسوٹا صاحب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کریں گے. اٹ از آلویز اے پلیجر ٹو ہیو ہم ہیئر. آپ کو میں نے پہلے تمام دوستوں کو بھی کہا کہ ہم یہاں پہ جن لوگوں کو بلوائیں گے, میں تو مجھے تو آپ شاید آپ کو میرے عہدے کی وجہ سے برداشت کرنا پڑے, لیکن احمد پنسوٹا صاحب وہ صاحب ہیں جن کو ہم گولڈ اسٹینڈرڈ کے طور کے اوپر آپ کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں کہ دس از واٹ این ایکسلنٹ لائر از آلسو لائک. جو ان کا انداز ہے, لک ایٹ ہم, ٹرائی ٹو ایمیولیٹ ہم. سو اٹ از این آنر. احمد بھائی آپ یہاں پہ آئے, آپ کی شرکت ہوگی, آپ ساروں نے بھی اٹھنا نہیں ہے, میں ان کا صرف شکریہ ادا کروں گا. آپ تمام دوستوں کے ساتھ ابھی چند ٹاسک دینی ہے تاکہ ہم اگلے 10 منٹ کے اندر آپ 2 بجے پورے فارغ ہو جائیں جمعہ کی نماز کی ٹائم کے لیے. احمد بھائی بہت شکریہ. تھینک یو سر. آپ اگر مجھے الاؤ کریں گے تو خضر ول بیسکلی. جی تھینک یو ویری مچ. شکریہ.